तबाही के करीब आने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मिसाल मुआशरा। इंसान अपनी ज़िंदगी में पैदाइश से लेकर मौत तक का जो सफ़र ये इख्तियार करता है, तो ज़ाहिर ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, सेहत भी होती है, बीमारियाँ भी आ जाती हैं, कारोबार में, नौकरियों में तरक्कियाँ भी होती हैं, और कहीं कभी कोई वक्त होता है कि तंगदस्ती भी आ जाती है। तो ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, ये ज़ाहिर हर इंसान अपने अपने अंदाज से गुजारता है। बाद औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि जिसमें वो अपने गम को शेयर करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई इस कठिन वक्त में, इस आजमाइश की घड़ी में कोई उसका साथ दे। अब ज़ाहिर है साथ देने का जो अंदाज़ है वो भी मुख्तलिफ होता है। कभी कोई किसी की माली मदद करके साथ दे देता है, कोई आपस की नाचाकियाँ हैं, किसी बात में उलझनें हो गई तो वो उलझन दूर करके इंसान इसका साथ दे देता है। कभी कोई बीमार हुआ और उसकी बीमारी के वक्त में किसी का आना, उसका अस्पताल लेकर जाना, उसका अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाना, फिर ट्रीटमेंट के दौरान उसके साथ वक्त गुजारना। कभी ऐसा भी हुआ कि घर में, ख़ानदान में कोई ऐसा हादसा हुआ, किसी का इंतकाल हुआ। अब उस इंतकाल की उस घड़ी में ज़ाहिर है एक टेंशन क्रिएट होता है, लेकिन मिलने वाले, मोहब्बत करने वाले, रिश्ते वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस मौके पर ताज़ियत, इयादत, ये सब एक माशरती एक ऐसे मामलात हैं कि जिससे हर एक को वास्ता पड़ता है। दीन इस्लाम में इस्लाम अपने मानने वालों को इस हवाले से एक बड़ी प्यारी तरबियत देता है कि इस मौके पर हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से क्या किरदार अदा करना चाहिए। और माशरे में जब ये इस्लाम के उसूलों पर अमल करने वाले लोग जब ज़ाहिर होते हैं तो माशरा बड़ा ही खूबसूरत माशरा होता है, आपस की मोहब्बतें बहुत बढ़ जाती हैं। तो आज का जो हमारा मिसाली मुआशरे का जो मौजू है वो भी गम खारी के हवाले से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में हमारे मुफ्ती कासिम साहब भी तशरीफ़ फरमा है और निगरान शुरा की भी आमद हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह हम इनसे भी कुछ इस मौजू पर मदनी फूल हासिल करेंगे और आपके सवालात भी हम शामिल करेंगे। जी हाँ, अगर आप इस मौजू की मुनासिबत से अपने सवालात हमसे शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर अपने सवालात, अपने तासुरात, अपनी कॉल्स ये रिकॉर्ड करवाएं और इसमें आप हमारे साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो इब्तिदा मैं करता हूँ मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब ये जो कॉन्सेप्ट है कि गम खारी, तो ये गम खारी क्या है? इसकी एक अगर इस्लाम की रोशनी में इसकी तफसील थोड़ी अगर हमको पता चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गमखारी का मौजू जो है वो दीन के मुख्तलिफ अहकाम में से एक हेडिंग, एक टाइटल के तौर पे है। असल मामला ये है कि जो हमारा दीन है उसके बारे में हमारा ये बड़ा वाज़ेह अक़ीदा है कि हमारा दीन दीन कामिल है। इसमें ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में रहनुमाई है। अब वो जो रहनुमाई की सूरतें हैं उसको अगर डिटेल के अंदर डिस्कस करें तो बिला शक व शुबा ये बात वाक़अतन वाज़ेह हो जाती है कि दीन ने हमें हर शय के बारे में उसूल दिए हैं, जुज़ियात दिए हैं। आपने जो हमदर्दी और खैरखाही की बात की है, तो अगर इसको इस तनाजुर में ले लें, इसके कई उसलूब और कई पहलू हो सकते हैं कि जिनके एतबार से इसको दीन के अंदर दाखिल किया जा सकता है या दीन में दाखिल होना इसका बयान किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक चीज़ तो ये है कि हमारा दीन जो है वो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद,
ان دونوں کے اعتبار سے ہی ہمیں جو ہے وہ تعلیمات دیتا ہے. اور یہ جو ہمدردی اور خیرخواہی ہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. لہذا ایک تو وہ پہلو ہے. اب اگر ہم حقوق العباد کے اعتبار سے ڈسکشن کریں تو اس میں ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے کہ ماں باپ کے اعتبار سے احکام ہوں گے, رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو جائیں گے, پڑوسیوں کے اعتبار سے ہوں گے, یتیموں کے اعتبار سے ہوں گے, غریبوں مسکینوں کے اعتبار سے ہوں گے. تو ایک پوری لسٹ بن جائے گی اس کی حقوق العباد کے اعتبار سے. تو ایک تو اس پہلو کے اعتبار سے جو ہمدردی اور خیرخواہی ہے وہ دین کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ قلبی اعتبار سے مسلمان کو فرمایا گیا رحماء بینہم, سبحان اللہ, کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, آپس میں رحیم, کریم, شفیق, مہربان, ہمدرد ہوتے ہیں. اب اسے مومن کے بنیادی اوصاف کے طور پہ بیان کیا گیا. سبحان اللہ. الرحمن یرحمہم الراحمون, رحمان رحم کرنے والوں پہ رحم فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اس طرح کی رحم کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہو جائیں گی. تو اب ایک بندہ مومن کا دل جس طرح کے رحم اور شفقت سے معمور ہونا چاہیے, اب یہ ایک پہلو ہے. اگر ہم اس اعتبار سے بات کریں گے تو ہمدردی اور خیرخواہی اس کے اندر آ جائے گی. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے. ہمیں دین کے اندر, اسلام کے اندر یہ حکم دیا گیا اللہ کی خاطر محبت ہو, اللہ کی خاطر کسی سے دوری اختیار کی جائے. اب ہم جو مسلمان کی خیرخواہی اور ہمدردی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوۃ کا رشتہ ہے. اب جہاں پر بھائی کا رشتہ ہے تو بھائی کا رشتہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کا پہلو اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یوں کئی پہلوؤں کے اعتبار سے ہمدردی اور خیرخواہی جو ہے وہ دین کے بڑے بنیادی احکام کے اندر شامل ہیں. تو ہم جس پہلو کے اعتبار سے بھی کلام کریں گے اسی پہلو کے اعتبار سے آیات بھی ہیں, احادیث بھی ہیں. لیکن ایک خلاصہ کلام کے طور پہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمدردی اور خیرخواہی یہ صرف ایک آدھ جہت سے نہیں, یہ کئی جہتوں سے اور کئی پہلوؤں کے اعتبار سے ہمارے دین کی تعلیمات میں شامل ہے. ماشاءاللہ, یہ بہت ہی ایک واضح طور پر ہمیں تفصیل ملی ہے. میں نگران شورا سے ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں ایک عام پبلکلی, عام جو اگر ایک عام آدمی ہوتا ہے یہ غمخواری کو کس سینیریو میں سوچتا ہے, دیکھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. عام آدمی, ایک کامن پرسن جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے اتنا تو اندازہ ہے کہ جب کسی کے یہاں موت میت ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا حادثہ واقع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک افسوس کا اظہار ہونا چاہیے. مگر افسوس کیسے کرنا چاہیے, افسوس کا اظہار کیسے کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ایسے کیا جملے, ورڈنگ یا انداز کیسا ہونا چاہیے, شاید اس کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. جب بعض وہ ہیں کہ شاید ان کو اس بات کی بھی فیلنگ نہیں ہے کہ یہ مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جیسے یہی پہلو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا نا, یعنی جو آپ نے تقسیم کی ہے نا, میں اسی اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر نا دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس شے کی بنیاد بھی موجود ہے یا نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جیسے ہمدردی کی بنیاد بھی بندے کے اندر موجود ہے یا نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمدردی کی بنیاد اگر ہے تو اب جو اس کو ایکسپریس کرنا ہے, جو دوسرے کے سامنے اس کو ظاہر کرنا ہے وہ کیا ہے, وہ کیسے کرنا. تو یہ دونوں چیزیں ہی اپنی اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ یعنی سیکھنے کے قابل ہیں اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ بھی سیکھا جائے گا. ایسا علم کی کمی ہے نا. اگر آپ جنرلی طور پر ایک آپ سوال کر لیں, اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں لائیو مدنی چینل پر, کہ ناظرین یہ بتائیے کہ تعزیت کس کو کہتے ہیں, تو شاید وہ تعزیت کے ایک مفہومی طور پر تو شاید کچھ نہ کچھ بیان کر دیں گے, مگر ایسا تعزیت پڑی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے بھی اسکول, کالج, یونیورسٹی کی خاک چھانی ہوگی, مفتی صاحب نے بھی ایک اچھا تعلیم حاصل کی ہے, مجھے بھی یونیورسٹی تک پہنچنے کا موقع ملا ہے, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی تعزیت کا کوئی پراپرلی یا عیادت کا کوئی پراپرلی سبق اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھایا جاتا ہو اور اس معاملے میں کوئی ٹیچر تربیت کرتے ہوں. کیونکہ آؤٹ آف سلیبس جا کر بھی تربیت کے سلسلے تو ہم نے بھی دیکھے کہ ہوئے ہیں, اور ان سے باتوں کا دین کی باتیں بھی سیکھی ہیں,
اور دنیا کے بھی کچھ ایسے سوشل میٹرز کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. بعض اساتذہ اور ٹیچر اسکول کی اور کالج اور یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن ایسا تعزیت اور عیادت کا جو آج ہمارا موضوع ہے، غم خواری جو ہمارا موضوع ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کے نام پر اور ایک انسانیت کے نام پر. مگر جو تقسیم جیسے مفتی صاحب نے بھی کی نا، ہمارے تقسیم نہیں ہے. حالانکہ اسلام و دین میں تقسیم موجود ہے، کس کے ساتھ کیسا. تو اس صورتحال میں اچھا اب ان سے اب یہ پوچھا جائے کہ تعزیت کے بارے میں کیا کوئی اسلام و دین اور شریعت کے کوئی خوبصورت سے احکام ثواب یہ پائے جاتے ہیں، تو یہ بھی عموماً علم نہیں ہوتا. اب جنازے کی نماز دیکھ لیں آپ. اگر جنازے کی نماز کی میں بات کروں تو نارملی نماز جنازہ کا جنازہ پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ عموماً پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نماز جنازہ پڑھ بس ثواب ملے گا. یہ ایک شاید امید ہے کہ بھائی نماز جنازہ ثواب، لیکن خود اس کو اپنے لیے کتنے ثواب اور کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے رکھے ہیں، غسل میت دینے والے کے لیے رکھے ہیں، کفن دفن میں شرکت کرنے والوں کے لیے رکھے ہیں، اور جنازے میں چلنے والوں کے لیے رکھے ہیں. مشہور بات چیزیں یاد ہے، 40 قدم چلے گا تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے جنازے کو. تو یہ کیوں یاد ہے کہ یہ بیان کیا گیا. جو چیز بیان کی گئی ہے نا نارملی اس سے یاد رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں بیان ہی نہیں کی گئی ہیں. اور شاید مجھے جو ایسا ہے مفتی صاحب سے جو بات چیت ہوئی تھی غم خواری کی، تعزیت و عیادت کے موضوع پر، تو یہی آج ہمارے سلسلے کا اصل میں جو بنیاد بنی یہی بنی کہ ہم آپس میں ڈسکشن کر کے ایک چیز کو جو فیل کر رہے ہیں اور ایک چیز کمی محسوس ہوئی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو ہم آپس میں ڈسکس کریں گے تو شاید وہ کمی اتنی جلدی پوری نہیں ہو سکتی. لیکن اگر اس ڈسکشن کو ہم اپنے ایک بہتر انداز سے اگر پبلکلی لے کر آئیں تو یہ، کیونکہ جمعرات کو جب میری مفتی قاسم صاحب سے ملاقات تھی تو یہ موضوع چلا تو رات ہی کو بیان بھی تھا، تو میں نے بیان میں بھی اس کو لینے کی کوشش کی اور یہ مطلب یہ چلا تو یوں ہوا. تو اگر تعزیت کے متعلق پراپرلی معلومات حاصل ہو جائے نا عوام کو، لوگوں تک، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے فوائد ہوگی. کہ انسان بنیادی طور پر ہے نا اس کے طبیعت میں ایک لالچ ہے، اس کو یہ پتہ چل جانا کہ مجھے بھی اس میں اتنا فائدہ ہے تو اس طرف زیادہ وہ مائل ہوتا ہے. وہ فائدہ اللہ کی رضا کی صورت میں ہے، وہ فائدہ جنت کی صورت میں ہے، وہ فائدہ آخرت کے دیگر ثواب کی صورت میں ہے، تو اس کے لیے مائل ہونے کی صورتیں بڑھ جاتی. کیا اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے کہ مطلب یہ حس ہو انسان کے اندر کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا نرم دل ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز دیکھتا ہے تو ایک دم سے اس کا ایک وہ اندر کا معاملہ جاگ اٹھتا ہے اور ایک دم سے وہ مائل ہوتا ہے کچھ پوچھنے کے لیے. تو ایک ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بے حس ہے کہ اس کی تو سگی ماں بیمار پڑی ہوگی تب بھی یہ نہیں پوچھتا ہے. تو کیا اس کا بھی یہ تعلق ہوتا ہے کہ حس سے؟ دیکھیں مزاج تو مختلف ہوتے ہیں، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں. بعض لوگ سخت طبیعت ہوتے ہیں، بعض نرم طبیعت ہوتے ہیں، بعض بڑے مضبوط دل والے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں مشکلوں کے وقت بڑے حوصلے سے کھڑے رہتے ہیں، اور بعض بڑے کمزور دل ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی تکلیف کے اوپر ہی بالکل جو ہے نا وہ یعنی بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو یہ مزاج جو ہے نا یہ تو ہمارے سامنے ہے. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں کہ جس کے بارے میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا اور وہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی شریعت اس کے بارے میں مکلف بھی نہیں کرتی، کیونکہ جو چیز اختیار میں ہے اسی کے بارے میں مکلف کرتی. لیکن ہمارا دین جو ہے وہ بہرحال ہمیں ایک اسٹینڈرڈ ضرور دیتا ہے. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندہ ایگزیکٹ بالکل فلاں کی طرح ہو جائے، ایسا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک منیمم لیول، اس کا ایک میکسیمم لیول یہ بیان کر دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ فرمایا گیا کہ دل کے اندر کینہ نہیں رکھنا چاہیے، دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے. اب دل کا حسد اور کینے سے پاک ہونا جو ہے اس کے کئی درجے ہو سکتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے درجے بیان فرمائے ہیں. تو ایک جگہ فرمایا کہ بھئی اس کا جو کم سے کم درجہ ہے نا، یعنی جس کا حصول واجب ہے کہ دل حسد اور کینے سے پاک ہو، اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ اپنے اس کینے اور حسد کی وجہ سے اسے نقصان نہ پہنچائے، اس کی برائی نہ کرے،
اس کی غیبت نہ کرے، اس کے نقصان کی شدید تمنا اور خواہش نہ کرے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا حصول واجب ہے۔ اس درجے کا حسد یا کینہ ہوگا تو وہ سراسر گناہ ہوگا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے دل سے وہ بات جلدی نکلتی نہیں ہے، کوئی انبن ہو گئی، کوئی اس کی لڑائی ہوئی، کوئی ایسا مس ہیپ ہو گیا اس کے ساتھ، اس کے دل سے وہ بات نکلتی نہیں۔ کسی کے دل سے 1 گھنٹے میں نکل سکتی ہے، 1 دن میں نکل سکتی ہے، لیکن کسی کے دل سے 1 سال نہیں نکلتی۔ اب ایسی صورت کے اندر اگر تو ان احکام پہ عمل کرتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے بارے میں نقصان کی شدید خواہش نہیں ہے، اس کی غیبت نہیں کرتا، تو اس کا جو معافی والا معاملہ وہ ہو گیا، یہ حسد اور کینے کے گناہ سے مبرہ ہو گیا، یہ اس سے فارغ ہو گیا۔ لیکن ایک درجہ یہ بھی ہے کہ واقعتاً اس کے جو دل کے اندر وہ کیفیت ہے، وہ کیفیت بھی ختم ہو جائے، یہ اس کا زیادہ اچھا درجہ۔ اچھا، تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے اس کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا تھا، اب اس نے وہ حسن سلوک کرنا چھوڑ دیا، نقصان تو نہیں پہنچاتا لیکن پہلے والا حسن سلوک بھی نہیں کرتا، یہ بھی جواز والی صورتوں میں ہی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ اس گناہ والی صورت سے تو بچا ہوا نا کہ اس کو نقصان نہیں۔ لیکن چوتھا درجہ یہ ہے کہ جیسا سلوک پہلے کرتا تھا ویسے کا ویسا اب بھی کیے جا رہا ہے۔ یہ کینے سے پاک ہونے کا، سلامتی قلب کا یہ بہت اونچا درجہ، ٹھیک۔ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک موقع پر آپ نے کسی رشتہ دار کے حوالے سے ایسا فرمایا اور بعد میں آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جیسے پہلے اس کی مدد کرتے تھے ویسے ہی اس کی مدد دوبارہ جاری رکھی، تو اب یہ ایک اعلیٰ درجہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہمدردی اور خیر خواہی اور ان چیزوں کے معاملات ہیں، اس میں جو آپ نے کہا کہ بھئی مزاج کے فرق کے اعتبار سے جو بات ہے، تو یہ تو ضرور ہے کہ مزاج میں فرق ہوتا ہے، لیکن جیسے یہ حسد کینے کے حوالے سے جو کم سے کم درجہ ہے اس سے پاک ہونے کا اور جو اچھے سے اچھا درجہ ہے وہ بیان کیا گیا، اسی طریقے سے ایک آدمی کی نیچر ہے یا نہیں، وہ کسی سے محبت کے دو جملے بولنا اس کے مزاج میں ہے یا نہیں، اس کے مزاج میں تعزیت کرنا ہے یا نہیں، اس کے مزاج میں بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا ہے یا نہیں، اس کے مزاج کے اندر کسی کی دلجوئی کرنا ہے یا نہیں۔ اس کے کم سے کم درجہ بھی ہے، اس کا اچھے سے اچھا درجہ بھی ہے۔ اب کم سے کم درجہ اتنا ضرور ہے کہ جہاں کوئی شے سنت ہے اسے ضرور ادا کرے۔ ایک آدمی کا مزاج یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ یعنی تھوڑا اس کو پتا ہے یار فلاں کا فوت ہونا، ٹھیک ہے میرا کون سا رشتہ دار ہے، میرا کون سا کوئی اتنا زیادہ جاننے والا ہے، یہ ٹھیک ہے یار بہت سارے لوگوں نے کر لیا، میری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جو درجہ ہے یہ خلاف سنت والا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی یوں اپنے آپ کو بے پرواہ قرار دے دے اور اپنے آپ کو فارغ سمجھے، ٹھیک ہے یار باقی فرض کفایہ ادا کر ہی رہنا، میری خیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہی ہے کہ سنت کیا ہے، تعزیت سنت، تو پھر یہ تعزیت کرے گا۔ ایک آدمی بیمار ہے اور نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی عیادت کر رہے ہیں، بیمار پرسی کر رہے ہیں، تو آدمی بولے یار اتنے سارے کر ہی رہنا، میرے کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، یہ سنت بذات خود آپ کے لیے بھی ہے، لہذا آپ کو یہ سنت ہی پوری کرنی ہوگی۔ آپ بقیہ کی طرف سے سنت کفایہ نہیں اس کو قرار دیں گے، اور نہ یہ کوئی سنت کفایہ ہے، یہ سنت عین ہی ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق ہے تو آپ کو اس کی مزاج پرسی کرنی ہے۔ یہ حقوق مسلم کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ تو لہٰذا کسی بھی معاملے کے اندر مزاج آپ کا کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں پر حکم شریعت آ جائے گا، جہاں پر سنت آ جائے گی، جہاں پر کسی عمل کی ترغیب آ جائے گی، تو پھر آپ اپنے مزاج کو مجبور کریں گے اس طرف لانے کی طرف، پھر مزاج کو مجبور کر کے ادھر لایا جائے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوگا، میں انشاءاللہ اس سے مضرب القول بھی آ رہی ہے، میں کہا کال شامل کر لیں کہ مزاج اگر بدلی کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ ایک کال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال عطاری مدنی ہے۔ مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غمخواری کرنے کا انداز کیا تھا؟ ماشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غمخواری کرنا جو ہے یہ ایک حصہ ہے آپ کے اخلاق حسنہ کا، جو بیسیکلی اس کے پیچھے بنیاد ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔
اب وہ جو عظیم اخلاق ہیں انہی میں سے یہ ہمدردی ہے، انہی میں سے یہ غمخواری ہے، اسی سے مسکراہٹ تھی، اسی سے عفو درگزر تھا، اسی سے حلم تھا، اسی کے ساتھ شفقت تھی، اسی کے ساتھ بچوں سے پیار تھا، اسی کے ساتھ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی تھی، اسی کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا انداز اور رویہ اختیار کرنا تھا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں میں ہی سب سے زیادہ قریب ہوں۔ کیا بات، تو یہ ساری چیزیں اس اخلاق حسنہ، اس خلق عظیم کی صورتوں میں سے مختلف صورتیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو غمخواری ہے اس کی بہت ساری اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک دو میں مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا، آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام سے یہ فرمایا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی مسلمان فوت ہو تو مجھے اس کی ضرور اطلاع دینا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ، اچھا، ایک مرتبہ ایک صحابیہ تھی جو مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، سبحان، وہ رات میں فوت ہوئی تو صحابہ کرام نے سوچا کہ رات کے وقت کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مشقت میں ڈالنا، تو لہذا ہم خود ہی کفن دفن کر لیتے۔ انہوں نے جنازہ پڑھا، کفن دفن کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صبح جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ رات یہ معاملہ ہوا، تو فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر دی، اللہ، مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابیہ کی قبر پر گئے اور وہاں جا کے آپ نے دعا مانگی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کی وجہ سے اس قبر کو منور کر دیا۔ سبحان، سبحان، اب یہاں جو یہ پہلو ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جنازے میں شرکت کا التزام فرماتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس دنیا سے جانے والے کے ساتھ خیرخواہی ہے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی ہے، سبحان، کیونکہ جو دنیا سے گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو یہ تو آخر ہے نا، یہ تو کمال اور فضائل کی اس فوت ہونے والے کے لیے انتہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے فرما رہے اللہم اغفر لحینا و میتینا۔ سبحان، تو یہ اس کے اعتبار سے ہمدردی، اور اس کے اہل خانہ کے لیے یہ خوشی اور دلجوئی اور غم خاری کا سبب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس اس کے اندر شرکت فرمائی۔ اچھا، اسی طرح ایک صحابی کی تدفین ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر کے اوپر ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ نے تکبیر پڑھنا شروع کی، تسبیح پڑھنا شروع کی، اور کافی دیر تک یہ معاملہ جاری رہا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں اتنی دیر کیوں ٹھہرا؟ تو فرمایا کہ ان صاحب قبر کو قبر نے دبایا تھا، اللہ، اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے قبر کو کشادہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کو علم مبارک میں وہ آ گیا تو وہی غمخواری والا معاملہ شروع ہو گیا، وہی اس کی خیرخواہی والا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو جہاں غم خاری کا کوئی موقع ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر وہی معاملہ فرماتے، اور اسی طرح بیماروں کی عیادت کرنے کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا معمول ہے، آپ بیماروں کی عیادت فرماتے تھے، اور آپ کی اسی حسن تربیت کے نتیجے کے اندر آپ صحابہ کرام کی غم خاری اور ہمدردی کا معاملہ دیکھیں گے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کس کس انداز کے اندر غمخواری کرتے تھے اور ہمدردی کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج مبارک کا یہ حصہ تھا، اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہ نبی تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سراسر رحمت ہیں، ان کے لیے سراسر رحمت ہیں۔ تو اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے اوپر رأفت فرمانے والے، شفقت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج مبارک ہے اس کے اندر وہ نرمی، وہ شفقت، وہ ہمدردی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے وجود کا حصہ بنا دی گئی، تو پھر ہمدردی اور خیر خواہی کا جہاں موقع ہوتا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہی معاملہ فرماتا۔ آپ دیکھیں مسجد میں اگر کوئی صحابی نہ پاتے ان کی خبر گیری کیا فرمانا، اور مدینہ منورہ کے باہر جا کر عیادت فرمانا، اللہ، سفر یہ، اور کسی کی آنکھ میں آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ فوراً اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس کے ساتھ غمخواری کرنا ان کے ساتھ، تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ اوصاف، پھر اس میں بعض اوقات اپنے پر آنے والی مشقتوں کو بھی اس حسن اخلاق کے اعلیٰ معیار کے ساتھ گوارا کرنا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دینا،
ان کی دل جوئی کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، اور اس طرح کی بہت سارے چیزیں تھیں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک پر لیں، اور اپنے صحابہ کرام، صحابیات اور دیگر جو غلام تھے ان کے لیے راحتوں کا، شفقتوں کا، محبتوں کا اور ان کے لیے دل جوئی کا جو ایک راستہ آپ نے عطا فرمایا۔ تو اس میں بالخصوص جو سے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا اور سوال بھی جیسے ہوا کہ اس میں اب یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ اہم شخصیت نہ آئی، نہ ہے، نہ آئے گی۔ اچھا، آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے وہ اپنی جگہ پر، کیونکہ چونکہ زندگی کا پورا ایک نظام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم عطا فرمانے آئے تھے، پورا ایک زندگی کا نظام تھا کہ عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ عبادات، اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اگر یہ معاملات والا جو پہلو ہے، لوگوں کے ساتھ انداز، برتاؤ، ملنا جلنا، ان کے بچوں کے ساتھ ان کے غم اور قبر کے اندر اتر جانا اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس طرح کے کئی معاملات کرنا، اپنے ہاتھوں سے یہ سارے معاملات انجام دینا، پھر وہ کلمہ نہیں ادا کر رہے تھے ایک، اور ان تک چلے جانا، ان کی ماں کو طلب کر لینا، ماں کو بیٹے کے ساتھ راضی کر دینا، اور حتیٰ کہ وہ کلمہ پڑھ کر اس کی روح نکل گئی اور ماں کو خوش کر دینا، یہ سب کیا تھا؟ غم امت اور خیر خواہی امت۔ تو یہ وہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت انداز ہیں کہ جنہیں یقیناً ہم سب کو حاصل کرنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک تو انداز جیسا بیان ہوا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا، پھر ساتھ ہی ساتھ امت کے لیے اس میں ثواب کا بیان کرنا۔ ایک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے تعزیت کرنا، اور سنت جس طریقے کے مطابق ہے اس طریقے کے مطابق تعزیت کی جائے، مگر ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس کام کا ثواب بیان کر کر اس پر امت کو ابھارنا۔ مفتی صاحب کہ آپ ابھرے، تو میں چند اگر آپ حدیث سے بھی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، تو ایک حدیث پاک ہے، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جتنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے اللہ کریم اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور آپ کو ارشاد سناتا تو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے میرے رب، وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، اور کسی کا بچہ فوت ہو جائے اس سے تعزیت کرتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ تعزیت کرنے کا ثواب میں نے جدا پڑھا ہے، عیادت کرنے کا ثواب میں نے جدا پڑھا ہے، جنازے میں جانے کا ثواب الگ ہے، حتیٰ کہ کفن، دفن، غسل میت، یہ چیزیں جو ہیں جن میں مطلب کہ واقعی ایک مسلمان کو حاجت ہے دوسرے مسلمان کی کہ وہ آئے، اس کے ساتھ مدد کرے، اس کی غمخواری کرے۔ اللہ کریم کے کتنے احسانات ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ ایک ابھارا جا رہا ہے۔ ارے مفتی صاحب، ایک شخص اکیلا رہ جائے، اس کے والد نہیں، والد انتقال کر گئے، ماں انتقال کر، گھر میں بچہ انتقال کر گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ آئیں، میرے ساتھ لوگ شریک ہوں۔ اچھا، اب جو بھی شریک ہوگا وہ اپنا وقت دے گا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سرمایہ بھی کسی کا 2 4 10 20 روپے 100 روپے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ کے وقت دینے، آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کا ساتھ دینے، یا اس کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے تو آپ نے اس کو کچھ پکا کر دے دیا، یہ کر دیا، جو بھی غم خواری اور خیر خواہی کا ایک حصہ ہوتا ہے دیتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل پر آپ کی نیتوں کے مطابق ثواب عطا فرما رہا ہے۔
آپ گھاٹے میں نہیں ہیں. تعزیت کرنے والا, عیادت کرنے والا, اپنا وقت دینے والا, جنازے میں شرکت کرنے والا, یہ گھاٹے میں نہیں ہے, بلکہ یہ نہ کرنے والا گھاٹے میں, نہ کرنے والا خود نقصان اٹھا رہا ہے. کیونکہ جس کے یہاں یہ واقعہ ہوا نا, اس کی یہاں تدفین بھی ہو جائے گی, اس کا تو معاملہ ہو ہی جائے گا گھنٹے, 2 گھنٹے, 10 گھنٹے, 4 گھنٹے میں. اس کا الحمدللہ آج تک دیکھا نہیں کہ کسی کی میت رک گئی ہو, کفن دفن رک گیا ہو, یا کوئی مریض ایسے بیمار ہوا ہے تو وہ ریکوری بھی اس کی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ سب ہو جائے گا. یہ دیکھیے کہ آپ کا کیا رہ گیا, آپ یاد رہ جائیں گے, آپ یاد بھی رہ جاؤ گے اور آپ کا ثواب بھی رہ جائے گا. وہ گھڑی تھی, خاص اس گھڑی کے اندر پہنچنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوشش کرنی ہوتی ہے. بعض لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ یار سب کڑی رہے نا, لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو شاید ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑا نکل جائے, لیکن ان کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ اصل تعزیت ہے کتنے دنوں کے اندر, حتی الامکان. پھر بات کا ایک الگ معاملہ ہے. تو میں چاہوں گا مفتی صاحب سے ہم اس, پھر آپ کالنگ پر آپ کو شاید پریشر ہوگا, لیکن اس موضوع پر میں مفتی صاحب سے بھی چاہوں گا کہ ایک تو جیسے غمخواری پر ہم موضوع لے رہے ہیں جی, کہ غمخواری ہونی چاہیے, غمخواری کا ذہن ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ثواب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا انداز. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق مفتی صاحب ایک اشارہ فرما کر آپ آگے مطلب بڑھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو مفتی صاحب یہ کہ گھر میں کسی کی ضرورت مند کے یا بھی سیری تک آ جائے تو وہ غمخواری میں اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس کو دے دو کرتے 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 کوئی اپنے پاس نہ رکھتا تو مڑ کر اس کے گھر پر آ جاتی تھی. اگر ایک صحابی زخموں سے چور چور شہادت کے قریب ہے اور پیاس ہے, التش التش, ان کو پانی دیا جائے تو اپنے ساتھ والے زخمی صحابی کی طرف وہ بڑھا دیتے تھے کہ اس کو پہلے پانی دے دو, حتیٰ کہ کوئی پانی نہ پیتا تھا, سارے جام شہادت نوش فرما جاتے تھے. تو اس طرح کی جو کیفیات ہوتی تھی, اسی طرح میدان جنگ کے اندر جس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا ان کے جو ہم انداز و واقعات دیکھتے ہیں, تو جان آگے کر دینا, مال آگے کر دینا, اپنی اولاد کو آگے کر دینا اور اپنی خواہشات کو ختم کر دینا. پھر ایثار کے ثواب الگ لکھے گئے, تو سخاوت کے ثواب الگ لکھے گئے, غم خواری کے ثواب الگ لکھے گئے, تو دل جوئی کے ثواب الگ لکھے گئے, ملن ساری کے, اور یہ ساری چیزیں جو اسلام و دین نے بیان کیا ہے. آج ہماری سوسائٹی میں اگر ایسا کوئی کرتا بھی ہے تو بہت سارے ایسے جن کا شاید ثواب کی طرف توجہ نہیں ہے, وہ ایک مینرز کے طور پر اگرچہ وہ کر لیتے لیکن بیسیکلی وہ عادت بھی نہیں ہے ان کی. وہ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں وہ چیز کرنے کے لیے کہ وہ ایک سول سوسائٹی کے ایسے لوگ بن جاتے ہیں کہ کیونکہ گھر میں وہ ماحول نہیں ہوتا ان کا, گھر کے اندر وہ بالکل لڑاکا تیارہ بنے ہوتے ہیں اور باہر دیکھو تو وہ موم سے زیادہ نرم بنے ہوتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ غم خواری کا جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے, اس غم خواری کے موضوع میں سب سے پہلے آپ کے گھر کی وہ 4 دیواری ہے جس میں آپ کے والدین, آپ کی بہن, آپ کے بھائی, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کا شوہر, یہ جو آپ جو اس وقت فیملی ہمیں دیکھ رہی ہوگی مدنی چینل پر, جتنے آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے گرد نوٹ کریں کہ آپ کے گھر میں اس وقت کون کون بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کون کون بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان سب کے لیے غم خواری ہے, ان کے حال کے مطابق. جب جب کسی پر کوئی چیز آئے گی, ان سب کے لیے دل جوئی ہے, ان سب کے لیے بھی ملن ساری ہے. اور اس کے زیادہ مستحق وہ والدین ہیں جو اس وقت شاید آپ کو آپ کے گھر میں نظر آ رہے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کسی اور گھر میں اور آپ کہیں اور ہو. اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. لیکن یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی, سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھیں, گھر کے بعد پھر باقی. مفتی صاحب گھر کے اندر بھی کیا تعزیت کی جائے گی؟ میں مثال دو, کسی کی ماں انتقال کر گئی, اب گھر میں مثال اب ماں انتقال کر گئی تو کیا بیوی شوہر سے تعزیت کرے گی؟ تعزیت کے جو احکام لکھے ہیں اس میں یہ ہے کہ تمام اقارب سے, تمام رشتہ داروں سے تعزیت کی جائے گی. تو لہذا اس میں جو افراد بھی جو بھی فرد ہے اس کے ساتھ تعزیت ہوگی, اس کے اہل خانہ بھی کریں گے اور وہ اس کے باہر سے آنے والے بھی کریں گے. تو یہ سارے ہی تعزیت کا ثواب پائیں گے, تو سارے ہی تعزیت کریں. آپس کی تعزیت تو تھوڑا سا میں آپ کی وہ کچھ مدنی پھول لینا چاہوں. مثال گھر کے اندر مفتی صاحب میت ہو گئی, تو اب گھر میں میت ہوئی ہے, تو اس میں جس کا انتقال ہوا ہے وہ یا تو کسی کی ماں یا کسی کی ساس ہے,
کسی کی نانی ہے یا کسی کی دادی ہے، تو یا اسی طرح والد صاحب کا لے لیں، بیٹے کا لے لیں، تو کسی کا شوہر ہے تو کسی کا بیٹا ہے. یہ جو فیملی ممبر ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں آلموسٹ کم و بیش سب کو کچھ نہ کچھ غم یا افسوس کی کیفیت ہوگی، تو کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کا ثواب کم حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، تعزیت کہتے ہیں مصیبت میں مبتلا، غم میں مبتلا آدمی کو تسلی دینا. صح. اب وہ تسلی کے جملے وہ فوت ہونے والے کی مغفرت کی دعا کے اعتبار سے ہوتے ہیں، خود اس بندے کو صبر کی تلقین کے اعتبار سے ہوتے ہیں. تو اب غور فرما لیں کہ کیا گھر کے اندر ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ آپ گھر میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک فرد جو ہے وہ زیادہ اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے، جو دنیا سے جانے والا ہے. مطلب کسی کے 4 بیٹے، 4 بیٹوں میں سے جو ہے وہ ایک کی اٹیچمنٹ زیادہ تھی، وہ بہت زیادہ غم محسوس کر رہا ہے. تو اس کا جو غم کم کرنا ہے، یہ جیسے باہر سے آنے والوں نے کرنا ہے، تو جو اس کے گھر میں رہتے ان کو نہیں کرنا چاہیے. بہت خوب. ان کو بھی لازمی بات ہے نا. اصل تو اس کا غم کم کرنا مقصود ہے، اور اسے صبر کی تلقین کرنا مقصود ہے. تو صبر کی تلقین باہر والے تو آ کے کریں اس کو، اور گھر میں ایک فرد دوسرے کو تلقین ہی نہ کرے. اس وقت ہم جو کلام کر رہے ہیں نا مفتی صاحب، تو شاید ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ابھی خاندان اور رشتہ داروں کو اور دوستوں کو یاد کر رہے ہوں. میں فی الحال ان کو اپنے آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے خود کو دیکھ لیں کہ آپ میں سے بھی تو کوئی محروم نہیں رہے گا اس ثواب سے. اچھا، بعدوں کا یہ ہوتا ہے کہ سارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے تعزیت کریں گے، اور تعزیت مجھ سے بھی کرنی ہے اور میں نے بھی کسی سے کرنی ہے گھر کے اندر. تو یہ نہیں مطلب کہ وہ بس اپنی ساری مطلب کہ ایسے موقع پر بھی ہے. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی طرف سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم گھر والوں کی توجہ دلائیں کہ بھائی آپ کے گھر میں بھی اگر میت ہوئی ہے، انتقال کسی کا ہوا ہے، تو سارے ایک دوسرے سے حسب حال، جیسا آپ نے فرمایا، تعزیت کرنے کے ثواب سے ہم محروم کیوں ہوں، تعزیت کرنے کی سنت سے محروم کیوں ہوں، یہ چاہ رہا تھا میں. دیکھیں ایسا اصل میں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، دیکھیں تعزیت ہے، عیادت ہے، جنازے میں شرکت ہے، یا کوئی اور مصیبت کے موقع پہ مدد کرنے کی بات ہے. اس کی جو پیچھے چیز ہے نا، جیسے وہ شروع میں بات ہوئی کہ مزاج کا بھی اس کے اندر حصہ ہوتا ہے. اچھا، مزاج سے زیادہ سوچ کا حصہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی سوچ جس انداز میں ڈیولپ کرتا ہے، اس کے اعمال و افعال اسی کے مطابق ہوتے ہیں. حدیث مبارک میں اس حقیقت کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا کہ بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. سن لو، وہ دل ہے. اس میں جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا نا، وہ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل کی ایک خاص کیفیت اور سوچ کا ایک انداز بن جاتا ہے، تو اس کے جملہ افعال اسی کے مطابق ہو جاتے ہیں. ہم بہت مرتبہ دیکھتے ہیں ایک بندے کو ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کے بارے میں سمجھاتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. اب اس سے پوچھیں نا کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہیں پتہ ہے فرض ہے، تمہیں پتہ ہے لازم ہے، تمہیں پتہ ہے چھوڑنا گناہ ہے. وہ کہتے ہیں یار میرا دل ہی نہیں آتا اس طرف. دوسرے بندے کو ہم دیکھتے ہیں اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچا ہوتا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ با جمع صف اول کے اندر نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کی سوچ یہ بن گئی ہے. تو اصل ہوتا یہ ہے کہ دل جس انداز میں ڈھل جائے اسی انداز کے اسے افعال ہوتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے خیر خواہی والا، غم خاری والا، عیادت والا، تعزیت والا، اس کے پیچھے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، 2 نہیں کئی ہو سکتی ہیں، لیکن چلے میں 2 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہے. اب وہ پڑھتا ہے کہ بھئی عیادت کرنے کا، کسی بیمار کا حال چال پوچھنے کا ثواب اتنا ہے کہ صبح کو پوچھ لیں تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. شام کو اگر شام کو عیادت کر لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ کہتا ہے اتنا بڑا ثواب، چلو بھی پڑھو اس کو، جا کے تعزیت کرو، عیادت کرو اس کی. اب وہ ثواب کے اوپر جس کی نظر ہے تو وہ ثواب کے پہلو کے اعتبار سے غور کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تعزیت کا ثواب سنتا ہے، جیسے آپ نے بیان کیا کہ اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، اسے 2 جوڑے پہنائے جاتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بنتی. یا فرمایا کہ تعزیت کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس مصیبت والے کو صبر کا ثواب ملتا ہے، اتنا اس کو بھی ملتا ہے. تو اب جس کی ثواب پہ نظر ہے تو اب ثواب کے حرص والا ایک سوچ دل کے اندر پیدا ہو چکی ہے، تو آدمی یہ سارے کام کرتا ہے.
اور یہ بھی ایک اچھی سوچ ہے، ثواب والی سوچ جو ہے وہ ہمارے ایک دین کے مقاصد میں سے. لیکن اس کے ساتھ جیسے ایک عمل کئی نیتوں سے کیا جا سکتا ہے، اس میں حصول ثواب کی نیت ایک جدا ہے. دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کسی کی تعزیت، عیادت، جنازے میں شرکت، ایصال ثواب کی کوشش، اس کی بخشش کے لیے اسباب کرنا کہ میرے کسی عمل سے، کسی ایصال ثواب سے، کسی دعا سے اس کی بخشش ہو جائے، اس کے پیچھے ایک دوسرا پہلو جو ہوتا ہے وہ خود آدمی کے دل میں جو دوسروں کی خیر خواہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اب دل کی خیر خواہی، اگر دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے تو بھی آدمی بہت سارے ایسے کام کرتا ہے. اور خیر خواہی وہ چیز ہے کہ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. اب یہ اس قدر تاکید کے ساتھ اور اتنے زوردار انداز کے اندر جو بیان کیا گیا کہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، یعنی ان ادر ورڈز اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے اندر خیر خواہی نہیں ہے تو سمجھو تمہارے اندر دین نہیں ہے. اب خیر خواہی کا ایک لازمی تقاضا ہوگا کہ جہاں پر آپ کو لگے گا کہ میں دوسرے کا بھلا چاہوں، میں دوسرے کے لیے بھلائی کروں، میں اس کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں، تو جتنے اعمال ہوں گے اس کی لسٹ آپ کے سامنے بن جائے گی. اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ روڈ پہ کھڑے ہیں اور آپ کسی کو سڑک پار کرا دیتے ہیں، آپ بس کے اندر ہیں، کسی کھڑے والے کو اپنی سیٹ دے دیتے ہیں، آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں، اس کی مشکل آپ کو نظر آتی ہے، آپ حل کر سکتے ہو، آپ اس کی مشکل حل کر دیتے. کسی کو آپ کی سفارش کی حاجت ہے تو آپ اس کی جائز سفارش کر دیتے. کسی کو کوئی بھوکا ہے آپ اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اسی میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے کسی کی عیادت کرتے ہیں، کسی کی تعزیت کرتے ہیں، کسی کی دلجوئی کرتے ہیں، تو یہ سارے معاملات اس قلبی کیفیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور دل میں وہ جو خیر خواہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. دل میں اس رحمت کا ہونا یہ کتنا اہم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بچے حاضر خدمت تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت فرما رہے تھے اور ایک کا بوسہ لیا. تو ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا ایسا، آپ اتنی شفقت فرما رہے، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کروں. تو یہ بنیاد وہیں پہنچی کہ اصل تو دل میں اس رحمت کا ہونا تھا. دل میں وہ رحمت ہوتی ہے تو انسان رحیم ہوتا ہے، انسان رحماء بینہم کا مصداق بنتا ہے، انسان دوسروں کے لیے شفیق ہوتا ہے، وہ کسی کے غم کے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ رحمت نہیں ہوتی تو پھر سارا چیپٹر کلوز ہو جاتا. پھر بامرے مجبوری یا فیس سیونگ کے لیے یا بعد میں تانے سے بچنے کے لیے یا لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ یہ والی بری نیتیں اس کے اندر آ جاتی ہے، تب جا کے تعزیت کر رہا ہوتا ہے تب جا. لیکن اصل وہی ہے کہ دل کی رحمت کی وجہ سے یہ کام ہونے چاہیے. حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت کے دل سے. تو جن لوگوں کے دل کے اندر ایک بعض لوگ خود شکوا کرتے کہ یار ہمارے دل میں نا ہے نہیں کسی کے بارے میں نا، وہ جیے مرے بٹ ٹھیک ہے یہ اس کا کام ہے، اس کا میٹر ہے. بعض خود اپنی کیفیت کا اظہار کرتے. لیکن عرض یہ ہے کہ حدیث مبارک میں جو ان کے بارے میں فرمایا گیا وہ بھی قابل غور ہے. فرمایا بدبخت کے دل سے رحم کو جو نکال دیا جاتا ہے. تو دل کا رحم سے خالی ہونا یہ یوں کہہ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے اس کے لیے. یہ کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے، یہ کوئی مضبوط دلی نہیں ہے، یہ سنگ دلی ہے. تو مسلمان سنگ دل نہیں ہوتا، مسلمان رحم دل ہوتا ہے. مسلمان جو ہے وہ پتھر نہیں ہوتا، مسلمان شفیق ہوتا ہے. تو اگر ایک مرتبہ اپنی سوچ کو ذرا اس انداز کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی دینی سوچ نہیں ہوتی یا ان کی کوئی اچھی سوچ نہیں ہوتی. اچھی سوچ تو ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ اچھی سوچ کی وسعت کو نہیں دیکھ پاتے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ہمارے دین کی جو وسعت ہے اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی وسعت ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لمیٹڈ ہیں، ہم محدود ہیں، ہماری سوچ محدود ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں عقائد کے اندر زبردست ہوتے ہیں، نماز اللہ کے حوالے، یعنی عبادت کرے نہ کرے بس وہ والا معاملہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. عقیدے کی مرکزی ترین حیثیت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. نجات کی اصل مدار اس کے اوپر ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اللہ رسول کے دین میں کچھ اور بھی ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کے اندر کچھ اور بھی آیتیں ہیں یا نہیں؟ احادیث طیبہ میں کچھ اور بھی تعلیم ہے یا نہیں؟
اچھا بعض لوگ عقیدے اور عبادت کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، مسجدیں میں ان کا جانا بڑی پابندی کے ساتھ ہے، تہجد گزار بھی ہوں گے، اشراق چاشت بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن حسن اخلاق، نرمی، شفقت، دوسروں سے ملنساری سے پیش آنا اور رحم دل ہونا، یہ والے اوصاف سے عاری ہوتے ہیں۔ الٹا ان کے بارے میں شک یہ ہوتا ہے بھائی ان سے ذرا دور ہی رہیں یار، یہ زیادہ ہی جو نا بولتا بھی ہے تو پھر دل توڑتا ہے۔ یہ والی یہ کیا ہے بیسیکلی، یہ ہے کہ اس بندے نے دین کو پورے طریقے سے سمجھا ہی نہیں کہ دین جو ہے وہ اس سے آگے بہت آگے تک جاتا ہے، اس میں حلال و حرام کے معاملات بھی ہیں، اس میں کاروبار اور رزق روزی کے حلال حرام کے احکام بھی ہیں، اس کے اندر آگے اخلاقیات بھی ہیں، اس میں آگے آداب زندگی بھی ہیں، اس میں آگے سنتیں بھی ہیں، اس میں آگے مستحبات بھی ہیں، اس کے اندر معاشرے کے اندر کیسے رہنا یہ بھی ہے۔ یہ سارے کا سارا یہ دین کا اتنا بڑا حصہ ہے، اتنا بڑا حصہ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ بزرگان دین اور اکابر محدثین نے صرف اخلاق، آداب اور یہ جو ملنساری اور عیادت اور تعزیت، اس کے اوپر پوری کتابیں تصنیف کی ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین، جی آپ اس کے پہلے چیپٹر سے شروع کریں اور آخر تک لے جائیں، وہ سارے کا سارا اسی کے اوپر ہے۔ اس کے اندر اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، توبہ ہے، اس کے بعد یہ عیادت ہے، تعزیت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اس کے بعد کھانے پینے کی سنتیں، آداب، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، گفتگو، یہ ساری کی ساری چیزیں 2 جلدوں کے اندر اتنے بڑے محدث نے کتاب لکھی ہے، اور اتنی بڑی کتاب لکھی اور 2000 سے زیادہ اس کے اندر حدیثیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی 2000، اچھا انہوں نے تو التزام بھی اس کا کیا ہوا تھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ موسٹلی احادیث صحیحہ اور بخاری مسلم کی احادیث انہوں نے نقل کی ہیں۔ اگر انہوں نے وہ احادیث نقل کی ہیں اور وہ 2000 ہیں تو ان معاملات کے اندر تو ضعیف حدیثیں بھی قبول ہوتی ہیں، جو فضائل کے ہیں، جو سمجھانے کے ہیں، جو واعظ کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر تو ضعیف حدیثیں بھی مقبول ہیں۔ ان کے مجموعے کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ یقین کیجئے 7-8 ہزار حدیثوں سے کم نہیں ملیں گی آپ کو۔ آخر 7-8 ہزار احادیث جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مینرز کے ساتھ ہے، جن کا تعلق آداب کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہے، حسن سلوک کے ساتھ ہے، خیرخواہی کے ساتھ ہے، بھلائی کے ساتھ ہے، ویل وشنگ کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دین کا جو ایمفیسس ہے، جو تاکید ہے اس چیز کے اوپر، وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام، کتنا بڑا ان کا علم حدیث کے اندر مقام، بخاری شریف کو سارے جانتے ہیں، لیکن ان کی ایک دوسری کتاب بھی ہے الادب المفرد، اس میں ادب آداب ہی کا بیان ہے، اور آداب سے مراد ہے آداب زندگی، اور اس میں وہی ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، حسن سلوک، عیادت، تعزیت، جنازے میں شرکت، محبت کے جملے، بچوں کے ساتھ شفقت، عورتوں کے حقوق ادا کرنا، اس میں یہی والے سارے چیپٹرز آتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک سوچ اور فکر عقائد و نظریات میں آ جائے گی کہ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کیا ہے، آپ کے ڈائریکشن کیا ہے۔ مسجد میں بندہ کتنی دیر بیٹھے گا؟ ٹوٹل دیکھے ہوئے کہ 5 ٹائم کی نمازوں کا اور دیگر کتنی دیر کی کیلکولیشن میں اگر بندہ کرے، جنرل بات کر رہا ہوں، اب اس کی زندگی کا اکثر حصہ معاشرے میں لوگوں میں، معاشرے میں گزرا، جب لوگوں میں اتنا اکثر حصہ اس کی زندگی کا ہے، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کام کاج، کاروبار، معاملات، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اسی طرح واضح طور پر بیان کیا جائے گا کہ جب اس کی زندگی کا اکثر حصہ لوگوں میں گزرے گا، مسجد میں تو ایک وقت گزرے گا، اذان ہوگی، نماز پڑھے گا۔ اچھا اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو وہاں بھی لوگ ہی ہیں، وہاں بھی لوگوں کی رعایت، لوگوں کا خیال، ان کو بو سے بچانا، وہاں جس کے ذہن ہوگا نا خیال والا، وہ وہاں بھی بہت خیال کرے گا، اور جس کا نہیں ہوگا نا، اس نے مسجد میں بھی لوگوں کا جینا تنگ کیا ہوا ہوگا۔ جب سب کو فین چلانے کی ضرورت ہے نا، وہ جاتے بند کر دے گا، اور جب سب کو سردی لگ رہی ہے تو وہ فین چلا دے گا، جب لوگوں کو روشنی چاہیے یہ بتی بجھا دے گا۔ دیکھو مسجد کو شور سے بچائیں، اس میں بھی لوگوں کی رعایت ہے، مسجد کو بدبو سے بچائیں، اس میں بھی لوگوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اچھا گردنیں پھلانگ کر نہ جائیں، جمعہ میں خاص طور پہ خود لوگوں کی اس میں بھی رعایت رکھی گئی ہے، اور مسجد کو فلاں چیزوں سے دور رکھو کہ اس میں عبادت کرنے والے لوگ آتے ہیں، ان کو اذیت ہوگی، ان کو زحمت ہوگی۔ یعنی مسجد کی 4 دیواری اپنی جگہ پر اس کا تقدس اور اس کا احترام ہے، لیکن جو مسجد جس کام کے لیے ہے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے، اس میں لوگ آ رہے ہیں،
اگر اس میں بدبو ہوگی، اس میں شور ہوگا، بچے کھیل کود تماشا کریں گے، اس میں پاگل آ جائیں گے، اس میں یہ آ جائے گا، تو لوگ عبادت کیسے کریں گے؟ تو لوگوں کا لحاظ، لوگوں کا خیال، لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو، لوگوں کا خیال. ایک چیز نکل جائے گی معذرت کے ساتھ میں ابھی عرض کروں. آپ نے ابھی جو بات فرمائی کہ مسجد کے اندر بھی دوسروں کا خیال، آپ کے دل میں بھی وہ حدیث آئے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز پڑھاتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں. کیا بات. میں لمبی قرات کروں نماز کے اندر، میرا دل کرتا ہے یہ کروں، لیکن پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں. کیا بات. آواز سنتا ہوں. میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں. اسمع بکاء الصبیح، میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو جو میرے پیچھے اس کی ماں موجود ہے، مائیں موجود ہیں، مجھے ان کے دل کی حالت یاد آتی ہے. اللہ اللہ. وجدی امہ علی، مجھے ان ماں کے دلوں کی کیفیت یاد آتی ہے تو میں اپنی قرات کو مختصر کر دیتا ہوں، نماز کو مختصر کر دیتا یہ ہوں. مسجد اور نماز کی کیفیت یہ ہے. مسجد ہے، یہ نماز ہے، یہ فجر ہے، یہ قرات ہے، یہ قرآن ہے. اللہ اللہ. اور مفتی صاحب وہ قرات فجر کی نماز میں طویل قرات مستحب ہے. جی. اور اس میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس طویل قرات سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی رعایت کرنا واجب ہے کہ اس کو زحمت سے بچانی. اتنا لوگوں کے مزاج کا، عادتوں کا، اور وہ ایک صحابی، تکلیف کا خیال کرنا. ایک صحابی جو تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیا تو لوگوں کو دین سے دور کر دو گے؟ اسی طرح کا کوئی خلاصہ ملتا ہے. تو اب چونکہ دین ہے، لوگوں کو قریب لانا ہے، اور جو قریب ہیں ان کو ان کے اندر اور مطلب کہ ان کو گہرائی چاہیے. تو ایسے میں غم خواری ایک ایسا میٹر ہے، یعنی بعض اوقات بندہ خوشی میں شامل نہ ہونا اگنور ہو جاتا ہے مفتی صاحب، غم میں شامل نہ ہونا اگنور نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے بیٹے کی شادی کی کسی نے آپ کو مبارکباد نہیں دی نا، آپ کو اتنا وہ شاید اس کا فیل نہیں ہوگا، مگر شاید برسوں تک آپ یہ یاد کرو گے یار اس نے اب تک میرے والد صاحب کی تعزیت نہیں کی، میرے ماں کی تعزیت نہیں کی، میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کی، اب تک نہیں کی. مجھے وہ مفتی صاحب وہ امیر سنت کے مدنی پھول یاد آ رہے ہیں. ایک تو وہ بہت پہلے ایک آپریشن ہوا تھا حیدرآباد زمزم نگر میں، پھر حال میں اس میں ایک جملہ کہوں گا، یہ آپ سے بات سننی ہے، یہ کہہ رہے کہ جن کی کالز آئی ہیں ان سے ان کے ساتھ بھی غمخواری کر لیجئے. تو ان کی دل جو کر لیتے ہیں، وہ غمزدہ ان کے غمخوار، ان کی دل جو کر لیتے ہیں، ان کی دل جو کر لے لیں. چلیں لے لیں بھائی، مسلسل چند لے لیں. چند لے لیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اب یہ جو سلام کیا، جواب تو اگرچہ سب میں سے کسی پر بھی واجب نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ اس طرح برائے سلسلہ کرتے ہیں 3 4 5 مل کر، تو اس اخلاقی طور پر یا اصولی طور پر جواب میرا خیال ہے جو میزبان کے طور پر جو چل رہے ہیں وہ دیں، اب یہ سارے مل کر دیا کریں. دیکھیں سر، یہ آگے ان کے جملے سے پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو مخاطب کیا ہو، میرا حساب سے سوال ہے، ہو سکتا ہے مجھے مخاطب کیا تو ہو. پھر جواب کب دیں؟ تو انہوں نے جو کہا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کو وہ سلام کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا سارے ہی سلام کا جواب دے دیں. تو چلیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے آپ کے سلسلے کے آداب تو یہی ہیں کہ جو ہوسٹ بنایا جاتا ہے میں تو دیتا ہوں جب میں وہاں ہوتا ہوں. ہاں، لیکن میں اب عادت بنے گی تھوڑی. عادت کے لیے پھر ہر ہفتے آپ فکس ہونا پڑے گا. جی. ایرانی شرابی بیان فرما رہے تھے آپ کہ ایک بار واقعہ ہوا کہ پانی پیش کر رہے تھے ایک صحابی دوسرے صحابی کو، دوسرے تیسرے کو، تو یوں جب وہ پانی آگے تک چلا گیا پیچھے والے جہاں میں شہادت نوش فرما گئے. تو کیا اس کو اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا نہیں کہیں گے کہ پتہ تھا جان کے اوپر بنی ہوئی لیکن پانی نہیں پیا، دنیا سے چلے گئے؟ اس معاملے میں رہنمائی کریں، جزاک اللہ خیر. دیکھیے، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ صحابہ کرام اس مسئلے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس مسئلے کو جانتے ہوئے ہی عمل کیا. تو جو انہوں نے عمل کیا وہ جائز ہی کیا. ایک تو بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ پانی پینا جو ہے وہ اس صورت میں لازم ہوگا کہ جب اس پیاس کی وجہ سے موت ہو رہی ہے. اگر اس پیاس کی وجہ سے موت نہیں اور دیگر آثار سے ہی بندے کو پتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے ہی جانا ہے اب، تو اب پانی پینا اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے. لہذا اب اگر اس نے پانی آگے بڑھا دیا تو ٹھیک ہے. تو وہ جو فوت ہوئے، شہید ہوئے تھے، وہ پانی نہ پینے سے شہید نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے زخموں کی وجہ سے شہید ہوئے. تو پانی پینا واجب نہیں ہے. پانی نہ پی کر اگر ہلاکت ہوتی تو پھر ہوتا کہ پانی ترک کرنا اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا، تو یہاں وہ صورت نہیں ہے. کال دیں. مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ غم خاری جو ہے وہ اس میں نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ کہ معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی سے غم خاری تعزیت کی جاتی ہے، جس سے کوئی مطلب نکلوانا ہو یا اونچے عہدے والا ہو، کوئی مالدار ہو، تو غربا جو ہوتے ہیں ان کے جنازوں میں بھی لوگ کم ہوتے ہیں، کی تعزیت کرنے والے بھی کم ہوتے ہیں، جو مسکین غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، محض کسی کے پیسے کی وجہ سے اور کسی سے کوئی مفاد ہے اس کی وجہ سے کریں گے، وہ تو دنیاوی مقصد کی خاطر ہو جائے گا، ثواب والا معاملہ تو وہاں پر نہیں ہوگا۔ باقی جو اس کے اندر نیت ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے تو حکم الہی پہ عمل کی نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم تعزیت کریں، ہم عیادت کریں، ہم غم خاری کریں، ہم جنازے میں شرکت کریں، تو حکم شریعت پر عمل کی نیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ سارے معاملات سنت ہیں، تو سنت پر عمل کی نیت کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ان میں کئی مواقع وہ ہوں گے کہ جو دوسرے کی دلجوئی کا سبب بن رہے ہوں گے، وہاں پر شرکت کرنا، جانا، بات کرنا، تو اب اس جو ہے وہ دلجوئی کی نیت کر لے وہاں پر۔ چوتھا یہ ہے کہ اب اسی کے اندر جیسے عیادت و تعزیت کا جو معاملہ ہے، اس میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوئی نیکی کی دعوت بھی دے دیتے ہیں، کہ اسے کوئی حدیث مبارک سنا دیتے ہیں، کہ اسے اچھا پیغام دے دیتے ہیں، کہ اسے نماز کی تلقین کر دیتے ہیں، کسی کی تعزیت کرنے گئے، اب وہ بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہم طریقے سے نماز کی بھی دعوت دے دیتے کہ دیکھیں آپ نماز پڑھیں، اپنے والدین کے لیے اس میں دعا کریں، یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھو، نماز پڑھیں گے تو دعا بھی لازمی طور پہ مانگیں گے، جب دعا مانگیں گے تو اپنی والدین کو ہمیشہ یاد بھی رکھیں گے، نماز سے دور ہوئے تو دعا سے بھی آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے، لہذا نماز کی یاد، تو اب اس طرح ایک نیکی کی دعوت کی صورت بھی ہو جاتی، تو یوں بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ثواب کا بڑھانے کے نسخے کے صفحہ نمبر 40 پر 2 نیتیں وہاں بھی رقم ہے، اسی خلاصہ ہی ہو جائے گا کہ رضا الہی کے لیے اتباع سنت میں مصیبت زدہ کی تعزیت کرتے ہوئے صبر کی تلقین کروں گا، ہو سکا تو اس کا غم دور کرنے میں عملی تعاون کروں گا، یہ بھی وہاں پر لکھا گیا ہے۔ اچھا، اس میں مفتی صاحب یہ بھی کیا ممکن ہے کہ آدمی یہ بھی سوچے کہ اگر میں تعزیت نہیں کرتا تو لوگ میرے بارے میں بدگمان ہوں گے اور ان کو بھی مطلب کہ عجیب و غریب لگے گا اور مجھ پر تہمت بھی لگ سکتی ہے، تو اپنی عزت کی بھی اس میں بندہ حفاظت کی بھی کوئی سوچ پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ یوں کہہ لیں کہ بنیادی طور پر تو یہ کوئی آئیڈیل سوچ نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی ذات کے لیے ہوا، اپنی ذات کے لیے، یعنی یہاں پر تعزیت کا مقصد یہ تھا دوسرے کو تسلی دینا، تعزیت کا مطلب ہی دوسرے کو تسلی دینا، یا اپنی تسلی لینا ہے۔ تو اب یہ دوسرے کو تسلی نہیں دے رہا ہے، یہ تو اپنی فیس سیونگ کر رہا ہے یا اپنے لیے دفع شر کر رہا ہے، تو یہ کسی درجے کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ یہ اچھی نیت ہو، لیکن آئیڈیل نیت اور جو ان چیزوں میں مطلوب اور مقصود ہے یہ بہرحال وہ نہیں ہے۔ اور خاص اس وقت مفتی صاحب کہ جب اس پر واقعی ایک غم و مصیبت کی کیفیت جب ہے، تو اس ٹائم پر بندہ کوشش کر کے اگر تعزیت کر لینا تو یقین مانے اس کا ایک اپنا وہ انداز اور اس کی اپنی شخصیت کی ایک اپنی اہمیت آ جاتی ہے۔ یعنی مجھے وہ شخص یاد ہے کہ جب میں ہاسپٹل سے نکلا، میرے والد صاحب کی جو ڈیتھ باڈی تھی وہ لے کر گھر کی طرف میں آ رہا تھا، تو مجھے وہ شخص اب تک یاد ہے جس نے سب سے پہلے مجھے کال کی۔ اس کو کس نے بتایا میں نہیں جانتا، میں نے تو نہیں بتایا تھا، میرا سب سے پہلا جو تحریری پیغام تھا وہ امیر سنت کو گیا تھا، والد صاحب کے پاس جب میں کھڑا تھا، لیکن ان کو کیسے پتا چلا میں نہیں جانتا، مگر ابھی میں گھر نہیں پہنچا تھا مفتی صاحب، ان کی کال آئی اور انہوں نے پہلے تعزیت کی، اور تعزیت کرنے کے بعد کہ مجھے بالکل اب بتا دینا کیا کام ہے، میں کھڑا ہوں، تو وہ شخص یاد رہے گا، کبھی تک میں گھر پہنچا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو دونوں طرح کے یاد رہتے ہیں، ہاں دونوں طرح کے یاد رہتے ہیں، کرنے والے اب تک نہ رابطہ کرنے والا بھی اب تک یاد رہے گا، یاد رہتے اور جو رابطے کرتے ہیں۔ اب مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ چونکہ اب 4 بھی بج گئے ہیں حاجی امین، کہ ہمارے یہاں تعزیت کرنے میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، یعنی ہر غلطی یقیناً قابل گرفت تو یہ ضروری ہے، لیکن معاشرتی طور پر، کیونکہ آپ نے کہا کہ تعزیت دوسرے کو تسلی دینا ہے، کہ آپ کے انداز سے اس کو سکون اور تسلی ہو۔ پچھلے دنوں آپ کے بھی والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کو گھری کے رحمت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے۔ تو کیا ایسا آدمی اختیار کرتا ہے انداز
کہ جس سے ہم کو لگے کہ یار یہ واقعی اس کو تعزیت کرنے آتی ہے. اور بعض اوقات ہم لے اس کو یہ آیا تو ہے، ہمیں پتہ یہ آیا کیوں ہے، مگر یہ تعزیت نہیں کر پا رہا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہ اب آج کی اس گھڑی سے آئندہ ان کو کبھی بھی کسی کے ساتھ تعزیت کرنی پڑے تو ان کو مرد یا عورت جو بھی ہیں ان کو کس انداز پر تعزیت کرنی چاہیے، اس کو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ دیکھیے، تعزیت کے حوالے سے جو سمجھانے کے لیے جملے کتابوں میں، فقہی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہیں، وہ تو چند ایک ہیں، لیکن ان کو آپ ٹائٹل کا نام دے سکتے ہیں کہ تعزیت اصل ان چیزوں کے ساتھ کی جاتی. آگے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ حدیث مبارک کے اندر جو تعزیت کے جملے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے دیا اور اسی نے واپس لے لیا، اور اللہ تعالیٰ اس پر صبر کا اجر عطا فرمائے. اس طرح کے مختصر سے جملے ہیں. اور بہار شریعت کے اندر جو ہے اس میں بھی تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ میت کے لیے دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اجر عطا فرمائے. یہ تقریباً 4 جملے جو ہے یہ لکھے ہوئے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں. یہ تو واضح ہے کہ جب ہم کسی سے تعزیت کریں گے اور کسی کے پاس خاص طور پہ ہم چل کر گئے تعزیت کے لیے، تو ہم 4 جملے جو 20 سیکنڈ کے اندر ختم ہو گئے یہ بول کے چپ تو نہیں ہو جائیں گے. ہمیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی کلام کرنا ہوگا، سامنے والے کی کیفیت کے اعتبار سے بھی اور اس وقت کے اعتبار سے بھی. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ جن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ کیا جائے کہ جو اس کے غم کو بڑھائیں، جو اس کی ایسی چیزیں آپ اس کو یاد کرائیں کہ جو اس کو مزید جو ہے نا وہ یاد کے اندر جو ہے نا اس کا دل مزید غم زدہ ہو جائے، رنجیدہ ہو جائے. لہذا اس طرح کے تذکرے سے آدمی جو ہے وہ بچے، الا یہ کہ اس کو لگے کہ یار یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس مرحوم کا ذکر کروں اور اس کا میں ذکر خیر کروں، تو اب یہ اس سے تذکرہ کہہ کر بھی سن سکتا ہے کہ اس کا سکون اس کے اندر ہے کہ یہ اس سے تذکرہ سن رہا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اسے مرحوم کی خوبیاں یاد ہیں تو یہ ان کا ذکر کرے، ماشاءاللہ، کیونکہ مرحوم کی خوبیاں یاد کرنا لازمی طور پہ اس کا جو عزیز ہے اس کے دل کی تسکین کا باعث ہوگا. اچھا، تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر اس کی خوبیاں پوچھنا اس کے لیے مناسب ہو تو یہ اس کی خوبیاں پوچھ سکتا ہے کہ مرحوم کی خوبیوں کے حوالے سے آپ بتائیں. اب وہ جو اس کی اچھی چیزیں ہیں وہ بیان کرے گا تو اچھے تذکرے کے ساتھ جو ہے ایک تو اسے سکون بھی ملے گا، دوسرا میت کا بھلا بھی ہے اس کے اندر کہ اس کا دنیا کے اندر اچھا تذکرہ ہو رہا. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ چونکہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے اور رحمت الہی کی دعا کرنی ہے تو اس کے جتنے بھی جملے جو ہے دعا کے یہ بول سکتا ہے تو یہ جملے بول دے، اور اس کے لیے باقاعدہ دعا بھی کی جا سکتی ہے. ہمارے عام طور پہ دعا کی جاتی ہے لیکن وہ دعا عام طور پہ ایصال ثواب کی صورت میں ہوتی ہے، ایصال ثواب کر کے جو ہے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ دعائے مغفرت کے جملے ایڈ کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے صبر کی تلقین کی. اب صبر کی تلقین کے اندر کیا ہے، بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک ظاہری اعتبار سے وہ دنیا دار ہوتے ہیں اور کوئی مذہبی ان کا اتنا لنک نہیں ہوتا، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک جنرل ایک کامن سینس ہوتا ہے. کامن سینس کے اندر بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ جو اپنے دنیاوی جملوں کے ساتھ ہی، دنیاوی جملے تو بیسیکلی نہیں ہوتے لیکن اپنے انداز کے ساتھ وہ بہت اچھے طریقے سے دوسرے کی ساتھ تعزیت کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. جیسے یہ بات تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یار جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، اور اگر دنیا سے جانے والا بغیر کسی بڑی مشقت اٹھائے چلا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. وہ دنیا سے چلا گیا آپ غمزدہ ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ جاتا اور آپ اس کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو اٹھا لے، ہم اتنے پریشان ہیں اس سے. تو اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس اسپیسیفک کیس کے اعتبار سے ایڈ کی جا سکتی ہیں، بیان کی جا سکتی. پھر اب جو صبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے تو اس کے اوپر آدمی جتنا اچھا کلام کر سکتا ہے وہ کرے. اب یہ سامنے والے کے وقت کے اوپر بھی ہے، اس کے غم کی کیفیت کے اوپر بھی ہے. بعض اب کسی کا جوان بیٹا فوت ہوا تو اس کے غم کی کیفیت بالکل جدا ہو جائے گی. ماں باپ فوت ہوئے ہیں اس کی کیفیت اور ہوگی. لیکن اگر کسی کا ذرا دور کا رشتہ دار فوت ہوا ہے، ہم تعزیت تو اس کی کر رہے لیکن وہاں پر غم کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی. تو اب جیسی نوعیت
اس کے اعتبار سے آدمی کلام کرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو تھوڑا سا سیکھنا بھی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نارملی زندگی کے اندر دوسری ساری گفتگو کرنا جانتے ہیں, لیکن تعزیت کسی کے ساتھ کیسے کرنی ہے وہ طریقہ نہیں ہم جانتے ہوتے. تو چونکہ اس میں فوت ہونے والے کے اچھے اوصاف کا تذکرہ ہے, اس میں اس کے لیے دعائے مغفرت ہے, اس میں لیے اس کے رحمت کی دعا ہے, اس میں اس سامنے والے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو صبر کی تلقین ہے, اور صبر کے حوالے سے جو آیات احادیث کچھ بھی ذہن میں ہے اس کا بیان ہے, پھر کسی اور اعتبار سے جو اس کو سمجھا سکتے ہیں اس کا بیان کرنا ہے. تو یہ مجموعی طور پہ یہ چیز ہے. اب یہ کوئی 2 منٹ میں کر سکتا ہے, کوئی 10 منٹ میں کر سکتا ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات پرسنالٹی وائز بھی اس کا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک تعزیت جو ہے وہ کوئی دینی پیشوا کرتا ہے تو اس کے 2 جملے بھی کافی ہو جائیں گے, اور ایک اس کا دوست کرتا ہے تو دوست کے 2 جملے کفایت نہیں کرتے. اگرچہ فی نفسی وہ تعزیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا, لیکن یہاں پر تعزیت کے ان جملوں کو زبان سے نکال دینا مطلوب یہ نہیں ہے. مطلوب سانے والے کے دل کی تسکین ہے, تسلی ہے, صبر ہے, اور مرحوم کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دعائے مغفرت وغیرہ کر رہا ہے. تو لہٰذا اس موقع محل کی مناسبت سے ساری گفتگو کی جائے. ویسے غم خاری کا جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے, تو مجھے حاجی زمزم علیہ رحمہ بھی یاد آ رہے تھے. نیچے ڈسپنسری میں بھی کچھ دنوں کے لیے ایڈمٹ تھے. حالانکہ ان کی اپنی طبیعت میں نے آزمائش میں دیکھا تھا, لیکن یہی ڈسپنسری کے لوگ بھی کہتے تھے کہ جیسی طبیعت سنبھلتی تھی تو جتنے ایڈمٹ تھے نا ان سب کی غمخواریاں کرتے تھے, جا کر مطلب پوچھا کرتے تھے. تو امیر سنت کا بھی جیسے آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ یہ غمخواری کرنے میں بعض لوگ یاد رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بہت زیادہ غمخواری میں ان کو اللہ نے نوازا تھا, پوچھتے رہتے تھے. اب بھی میں بعضوں کو جانتا ہوں مفتی صاحب کے پوچھتے رہتے ہیں, یعنی اگر بیماری کا پتہ چل جائے نا کہ یہ بیمار ہے تو میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ آپ کو ہر تھوڑے دنوں میں میسج کریں گے, وائس میسج کریں گے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, بہتر ہوئی نہیں ہوئی. تو یہ پوچھتے رہتے ہیں. یہ چیز میں نے امیر سنت میں بہت اچھے انداز سے دیکھی ہے کہ مریض کی عیادت بھی آپ بہت آگے تک جا کر کرتے ہیں, یعنی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, کچھ بہتر ہوئی نہیں ہوئی. اچھا, حتیٰ کہ وہ جو تسکین کی بات تھی نا, تو حامد کا جب حادثہ ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ جوان بیٹا کی جو کیفیت تھی, تو اس کے دوسرے دن ہی میں بڑا مطلب کہ وہ الگ امیر سنت 7 والے گھر میں تھے, بڑے شہزادے گھر میں, اور تو میں اپنے یہاں تو میں بیٹھا ہوا تھا امیر سنت کے پاس. تو مجھے دیکھ کر ایسے پوری خوبصورت سے تسکین دینے لگے, یار تم یوں بیٹھے رہو گے تو پھر میں کیا کروں گا, یوں کر کے بڑا ایک تسلی دینے لگے. اب یوں ہو جاؤ اس کام میں مصروف ہو جاؤ. اب مجھے وہ ایکٹیو کرنے لگے. حتیٰ کہ ابھی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا نا مفتی صاحب, حالانکہ اتوار کو انتقال, پیر کو ہمارا مدنی مشورہ تھا. تو مجھے عبدالحبیب نے کہا, میں نے کہا جب دنیا کہہ ہی رہی ہے کہ ثواب پہنچے گا تو پھر میں مشورہ کینسل کر کے کیا کروں گا. اللہ اتنا عظیم. اچھا, پھر وہ مدنی مشورہ بھی اپنی نوعیت کا ایک عظیم الشان مدنی مشورہ تھا جس کی اہمیت کو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. تو میری اس وقت بھی نیت تھی کہ یار پیچھے ہٹ کر کیا فائدہ, آگے بڑھیں. مگر میں وہاں پر امیر سنت کے میں آپ کو ایک تربیت بتاؤں کہ شام کو, رات کو یا اگلے دن ہی امیر سنت کا مجھے پیغام آیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا, یعنی مصروف, کیونکہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, مگر ایسا نہ ہو کہ آپ اس روٹین میں چلے جائیں. تو وہ اب تک کہہ سکتے ہیں کہ اطلاع ملنے سے لے کر ایک ٹائم تک آپ کا غمخواری کا, مشوروں کا, دل جوئی کا پروسیجر جو تھا وہ آپ نے ایکٹیو رکھا اپنا. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ, کئیوں کے ساتھ آپ کو ملے گا. میں نے دیکھا وہ کیمرہ مین جو ہے نا امیر حسن کے کمرے میں جب امیر حسن تشریف لا رہے ہوتے ہیں امام, تو کیمرے مین کے ہاتھ پہ شاید بینڈیج بندھی ہوئی تھی تو اس کو اشارے سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا. مطلب وہ جیسے آپ شکر ادا کرو کہ آپ کا سر بچ گیا, یہ سارا اشاروں میں اس کو نیکی کی دعوت بھی ہو رہی ہے, اس کی طبیعت بھی. میں جس کو ثواب کمانا ہے نا, اس نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ امیر ہے, غریب ہے, ملازم ہے, سیٹھ ہے, کون ہے, کیا بات, وہ مسلمان ہے, اس کی غمخواری کرو, اس کی عیادت کرو, اس کی تعزیت کو ثواب ملے گا. تو یہ جو بھی کال بھی آئی تھی کہ بس عموماً دیکھیں یہ ہے تو صحیح ہمارے معاشرے کا ایک ناصور ہے کہ جس کا نام یا پیسہ ہو نا اس کی غمخواری کرنے کے لیے پھر بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں. غریب آدمی کے یہاں نارملی نہیں. اچھا, غریب آدمی کے غم میں یہ غم بھی شامل ہے
اللہ کہ ہمارے غم میں کوئی شریک نہیں ہوتا، یہ بھی اس کا غم ہی ہے۔ ایسے میں تو جس کو اللہ نے نام مقام دیا ہے نا، اس کو چاہیے کہ غریب کے یہاں زیادہ چلا جائے، کہ شاید عام آدمی کے مقابلے میں وہاں جانے سے اس کو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ اس سے جو اس کو راحت مل رہی ہے، تسکین مل رہی ہے، اور وہاں بیٹھے۔ اچھا، اس پر احسان نہ جانے کہ میں نے جا کر اس پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ اس کا اس تک جانا، وہ خود شخصیت ہی وہ ہے غریب آدمی، کمزور آدمی، کہ اس کے پاس جانا اس کے ثواب میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب کہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جانے کہ یہ ہے۔ تو اچھا، اب یہ چیزیں چند جو ہم نے عرض کی ہیں، تو یہ گزارش یہی تھی کہ ہم نے تعزیت کرنی کیسے ہے۔ نارملی لوگ تعزیت نہیں کر پا رہے، اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا بولنا بور کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب تعزیت کرنے کی باری آئے، عیادت کرنے کی باری ہے، تو ان کے پاس جیسے جملے نہیں ہیں۔ اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں بھی ایک اسٹیٹس ہے کہ کون کس انداز سے کرے، تو وہ مطلب کہ وہ وقع جاتا ہے، بلکہ وہ ایک اچھا خاصا ہو جاتا ہے کہ یار اس نے مطلب کہ ہم کو رسپونڈ کیا۔ اور اس میں انسان کا مقام و مصروفیت بھی امپورٹنٹ رکھتی ہے کہ اتنی مصروفیت اور اتنی چیزوں میں انہوں نے ہمیں یاد رکھا، تو وہ یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی جس کے بارے میں ایسے تصورات نہیں ہوتے، اس کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اب واٹس اپ کا دور ہے، نارملی اب واٹس اپ کا، ایس ایم ایس کا، اس طرح کے دور ہیں، تو اس پر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کو کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے، آپ کی دوستی، آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور آپ صرف ایک دو لائن کا میسج دے کر تعزیت کر رہے، تعزیت تو ہو جائے گی، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ ایک چیز ہو گئی، لیکن شاید آپ نے اپنے تعلقات کے تقاضے پورے نہیں کیے، آپ نے اپنے تعلقات کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ انزل الناس منازلہم کا جو معاملہ ہے نا، کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو۔ استاد شاگرد سے تعزیت کرے گا تو اور انداز ہوگا، لیکن شاگرد استاد سے کرے گا تو اور انداز ہوگا، کم تعلق والے سے کرنا ہے تو اور انداز ہوگا، زیادہ تعلق والے سے کرنا تو اور انداز ہوگا۔ انتہائی قریبی تعلق ہو، دن رات اٹھنا بیٹھنا ہو، اور آدمی اس کو میسج کے اوپر یہ کرے اللہ مرحوم کی مغفرت کرے اور فارغ، تو اس کا جو امپیکٹ جائے گا، لازمی بات ہے کہ وہ نیگیٹو انداز کا ہوگا۔ تو اس انداز کے تھوڑا سا تو مفتی صاحب، بعض اوقات اجمین آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں، یہ پتہ ہے مجھے بھی، آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ہاتھ ملائیں گے مگر بولتے بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسا آپ کا ڈر ہی ہو سکتا ہے، یہ بعض کا سامنے والے کی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی، مثال کے طور پہ ایک آدمی پیر کے پاس جاتا ہے تعزیت کے لیے، اب پیر کی پاس وہ زندگی میں اس کا جانا نہیں ہوا، یا سالوں بعد اس کو یہ شرف ملتا ہے کہ وہ جاتا ہے، اب وہاں جا کے تو اس کی آواز کیا، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو آواز کہاں سے نکلے گی؟ وہ بیچارہ اس ایک روب کے اندر اور ایک تعظیم کے اندر وہ رہ جاتا ہے۔ تو ایسا جو معاملہ ہوگا نا، تو یہ تو کہہ لے کہ ایک قسم کا استثناء دیا جائے گا، آ جاتا ہے نا، اس استثناء کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ گئے اور آپ کلام بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر حیا اور شرم کی وجہ سے کلام نہیں کر رہے، تو یہ وہ والی شرم ہے جو معیوب ہے۔ یعنی شرم وہ محمود ہے کہ جو نیکی پہ ابھارے اور برائی سے روکے، کیا بات۔ لیکن اگر کوئی حیا نیکی سے روک دیتی ہے تو یہ حیا نہیں ہے، یہ ایک خامخواہ کی شرمندگی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ محمود نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کہا جائے جی بیان کریں مجھے شرم آتی ہے، تو اس شرم کو محمود نہیں کہا جائے گا، یہ شرم اس کو نیکی سے روک رہی ہے، لہذا یہ خجلت کے اندر آ جاتی، یہ منفی کے اندر آ جاتی۔ تو بہرحال جو لوگ جاتے ہیں وہ بعض اوقات اپنی شائنس کی وجہ سے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی موقع کے اوپر ان کے لیے کلام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال جن مواقع کے اوپر ایسی جو شائنس ہے اور ایسی جو ہیزیٹیشن ہے اور ایسی جھجک ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، تو وہاں پر اسے ختم ہی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، آئیں کچھ کالز بھی سنتے ہیں آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعمان بات کر رہا ہوں، مظفر گڑھ پنجاب پاکستان سے۔ تو میرا یہ سوال پوچھنا تھا غمخواری کے حوالے سے کہ میری والدہ سے بہت زیادہ بیمار رہی تھی پچھلے سال، تو ان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو 15 شعبان کو جو ہے دعا مانگی تھی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ان کو شفا دے دیں یا اپنے پاس بلا لیں۔ تو اب بہت زیادہ ٹینشن میں ہی رہتا ہوں میں اس سلسلے میں، تو اب اس کے بارے میں مجھے کیا توبہ استغفار کرنی چاہیے اور یہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی
دیکھیں جو دعا کی ہے اس میں ان کی تو نیت تو اچھی تھی ان کی کہ یا تو ان کو شفا مل جائے یا یہ اس آزمائش سے نکل جائیں، لیکن موت کی دعا کرنا اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بہت صراحت کے ساتھ منع کیا گیا، وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور موت کی دعا کرنا یہ اس سے بھی آگے کا مرحلہ اور اس سے بھی صراحت سے منع کیا گیا۔ لہذا جو دعا مانگی ہے وہ اپنے ان جملوں کے اعتبار سے تو غلط ہے اور وہ گناہ کی صورت بنتی ہے، اس سے تو توبہ ہی کرنی ہوگی کہ یہ جو میں نے دعا کی یہ دعا مانگنا جائز نہیں تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اور حدیث مبارک کے اندر ایک دوسرا اس کا متبادل دعا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے موت کی دعا کرنی ہے تو یوں، اب مثال کے طور پہ اپنے لیے اگر کرنی ہے تو اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، خیر ہے، مجھے زندگی عطا فرما، اور جب دنیا سے چلے جانا میرے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، خیر ہے، تو پھر مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ دعا کی اجازت ہے، لیکن خود اپنی سوچ کے اوپر رکھ کے ڈائریکٹ ہی موت کی دعا کرنا اس کی اجازت نہیں۔ اس میں جیسے والدہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور آزمائش میں آ گئیں اور یہ دعا بھی ہو گئی، تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ باہر تو ملنا جلنا اور باہر طبیعتیں پوچھنا، باہر خیر خواہیاں کرنا، اسپتال بھی لے جانا، اسپتالوں کے دورے بھی کرنا، لوگوں کی جا کے بھی طبیعتیں پوچھنا، لیکن بعض اوقات گھر میں یا قریبی رشتہ داروں میں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں جو اس کی روح ہے اسلام کا، جو اصل مقصد ہے، اس کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی وہ معاشرتی سوسائٹی ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ باہر ہی باہر رہتے ہیں، اندر کا ان کو حال ہی بیچاروں کا برا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں مفتی صاحب ماں باپ بیمار ہیں اذیت میں، تکلیفیں بھی ہیں، تو مطلب یہ بھی ایک بہت زیادہ اچھا ساؤنڈ نہیں کرتی بات کہ آپ یہ کہیں کہ ماں باپ کہ مٹی ٹھنڈی ہو جائے، یہ سب ماں باپ اس طرح کی دعائیں اولاد کے لیے نہیں کرتے نارملی، حالانکہ ایک سے ایک میں نے دیکھا ہے، ایک سے ایک تکلیف دے اولاد اور معذور قسم کی اور اولاد کسی کو ملتی ہے، لیکن یہ حتی الامکان اس کی علاج اور اس طرح کی چیزوں کی طرف بیچارے پڑ، لیکن یہ جیسے انہوں نے کہا اور آپ نے بہت اچھے انداز سے ان کو سمجھایا، لیکن جرنلی طور پر میں اب ان کے علاوہ عام آدمی سے بات کروں کہ میں ایک ہسپتال سے گیا تھا کسی مریض کو لے کر، تو جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا تو کوئی لے گیا کمرے میں ہسپتال میں کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، تو میں گیا، دم وغیرہ جو بھی کرنا تھا کر کے، اس کی گفتگو جو تھی نا مزہ نہیں آیا مفتی صاحب، وہ اپنی جیسے کہ وہ اخراجات یہ وہ، مطلب وہاں تکلیف یہ نہیں تھی کہ باپ بیمار ہے یا باپ تکلیف میں، تکلیف یہ تھی کہ میرے خرچہ بہت ہو رہا ہے اور مطلب میں آزمائش میں ہوں، میری نوکری، تو ہمارا یہ زندگی کا نظام جو نا ہمارا آگے ابھی جو ہو گیا ہے، نہ مالی طور پر ہم لوگ بھی پریشان ہیں اور ہماری زندگی کا نظام، یار آپ دعا کرے والد صاحب ہمارے کہ مٹی اللہ ٹھنڈی کر دے۔ میں اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، میں نے کہا یہ کیسی اولاد ہے یار، کہ باپ کے لیے دعا کیسے آدمی کی زبان پر آئے گی مفتی صاحب؟ ابھی یہی کہ یار میرے والد صاحب کے لیے سلامتی کی دعا کر دیں، عافیت کی دعا کر دیں، میرے والد صاحب کے لیے خیر کی دعا کر دیں، یعنی اگر دماغ و دل کے اندر خدا نہ خاصا یہ اگر بات بیٹھی بھی ہوئی ہے جو چلو بعض اوقات انسان کے بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے طبعی طور پر، مگر اس کا اظہار زبان سے ہو جانا کسی کے آگے، یہ بہت جھٹکا لگا میرے کو نا کہ یار وہ ایسا جو میں نے عرض کیا نا کہ بعض اوقات نیت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اف لکما، ایک تھا نا کہ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کے حوالے سے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، وہاں اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا، وہ ترجمہ جو ہے نا وہ بڑا دل پہ چوٹ کرنے والا ہے۔ آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تم سے دل پک گیا ہے، تو بیسیکلی اس اف کے اندر وہ والا مفہوم ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اسی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے بیان کر دیا۔ اب اس کیفیت کے ساتھ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے یہ تو سخت مذموم، اور بہت ساری صورتوں کے اندر یہ تو ڈائریکٹ حرام کے اندر آ جائے گی کہ نہی شرعی اور نہی الہی ولا تقل لہما اف کے اندر یہ داخل ہے، تو اتنا یہ سخت والی چیز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے پیچھے
ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے تو بہرحال ہے وہ بھی نیگیٹو، اللہ کا بھی مثبت انداز کے دونوں پہلو آپ نے بیان کر دیا. یعنی یہ میں مدنی چینل کے ناظرین تک یہ بات میں اس انداز سے پہنچانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اللہ جانتا ہے آپ کی نیت کیا ہے. لوگوں کو آپ بتائیں کہ باپ تکلیف ہے، ماں تکلیف میں، ان کی بہت تکلیف میں آزمائش ہے، مگر آپ کی اس کے پیچھے نیت یہ نہیں ہے کہ ماں تکلیف ہے یا باپ تکلیف میں. نیت یہ ہوتی ہے کہ یار میں تکلیف میں ہوں، مجھ سے اب مطلب کہ اتنا زیادہ نہ ہاسپٹل کا نہ گھر کا یہ علاج اور یہ ساری یہ خدمت، تو میری جاب، تو میرا یہ، تو میری فیملی ڈسٹرب، تو گھر میں جاتا ہوں تو بیوی کہتی ہے کہ کیا دن رات ماں باپ کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہو، تو یار اب کب تک مطلب بندہ کرے گا. یہ جو کیفیات اور یہ جذبات اگر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اور آپ کے آس پاس میں یہ کیفیت و یہ جذبات ہے یا نہیں ہے، پھر اسے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ نہیں میں تو بہت وفادار اور فرما بردار بیٹا ہوں، وہ ماں باپ کی تکلیف جو ہے نا وہ دیکھی نہیں جا رہی. تم سے تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کی تکلیف کا احساس اگر ہے ست کرو مرحبا، لیکن جو ان کے جیتے جی بول بول کے جو ان کو تکلیفیں دیتے رہے، اب تو خیر وہ بیچارے بستر پر ہیں یا کسی کیفیت میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو بول کیا رہے ہیں، مگر وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوش و حواس جب وہ آپ سے کوئی بات کرتے تھے اس وقت جو آپ ان کو اذیت و تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، اور اس وقت جو ان کو آپ کی ضرورت اور حاجت تھی اس وقت تو آپ کو اپنے ماں باپ کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، اور اب کھل کر اپنے ماں باپ کو اذیت و تکلیف پہنچا رہے تھے. اگر ایسے والدین، ایسوں کے والدین حیات ہیں، ان کی دعائیں صحت کریں، دعائیں سلامتی کریں، دعا عافیت کریں، کوئی ختم قادریہ کریں، کوئی ختم غوثیہ کریں، کوئی اس طرح کے ختم کریں، کوئی ختم خواجگان کر لیں، ایسے کوئی ذکر و دعا کریں، کوئی درود شریف کی محفل رکھیں، کوئی اس طرح کی سلامتی یا سلاموں کا کوئی ختم رکھیں، ایسی کوئی چیزیں کریں کہ جس سے مطلب کہ آپ کے والد صاحب کو، آپ کی ماں کے لیے کوئی اچھی چیزیں نکلیں، نہ کہ آپ کسی معافی بھی ضروری ہے اس کے اندر. جی جو صورت آپ نے بیان کی اس میں حق تلفی کی معافی مانگنا بھی ضروری ہے. ہاں یہ کریں، ماں کے پاس بیٹھیں، اور اگر وہ مطلب کہ رخصت کے قریب ہے تو بیٹھ کر اپنی اس پچھلی زندگی پر افسوس کریں، اس کی پچھلے غم کو لے کے یار کاش کہ میں مطلب کہ ایک ایسی خدمت کر پاتا جو خدمت میں نہ کر سکا. ان چیزوں کو دیں، نہ کیا مطلب کہ ان کے جانے کی باتیں کریں اور پھر کہیں گے یار چلو یہ چلے گئے. مگر ایک کہتے ہیں نا کہ ایک انتہائی کم ظرفی والی ورڈنگ نہیں استعمال، اولاد کو زیب نہیں دیتا. یہ بہت بری بات ہے. ماں باپ ایسی دعائیں، وہ ہسپتال میں بچے کیبنوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ جا کر بچے دیکھیں ان کی حالتیں بری ہے. پیدائش ہوتے ہی بیچارے کیبن میں چلے گئے، آکسیجن کے اندر ہیں اور ان کی حالتیں بری ہیں. اور بعض اوقات بچے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں معذور ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپریشن کا کہہ دیتے، یہ کہتے تھوڑی کہتے اب ڈاکٹر صاحب اب یہ نہیں تو اب کوئی نلی ولی نالی نکال دو، یہ کر دو، دعا کرو بچہ مر جائے. کون مرنے کی دعا کرتا ہے؟ ماں باپ تو اپنے بچے کے مرنے کی دعا نہیں کرتے، ان کی حیات کی دعا کرتے ہیں، صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیسی مطلب کم ظرف اولاد ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو ماں باپ کے لیے مرنے کی دعا کرے. تو یہ کبھی بھی ماں باپ کے مرنے کی دعا ہم کو نہیں کرنی چاہیے. اور اگر یہ ناجائز اور حرام تک یہ آپ کے معاملات ہیں، جیسے مفتی صاحب نے نیتوں کے حوالے سے یا کلمات کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو ظاہر ہے کہ اس پر بھی ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. کالس دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ندیم، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ کوئی بھی غیر محرم عورت ہو اس سے تعزیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں مجھے جواب عنایت فرما دیں. شرعی مسئلہ ہے میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے. عورتوں کے ساتھ تعزیت کے حوالے سے حکم یہی ہے کہ اس سے تعزیت اس کے محارم ہی کریں، لہذا وہاں پر محارم ہی کو کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر غیر محارم بھی تعزیت کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر جو پردے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس کا وقوع تو ہوتا ہے اور اس کی کئی جگہ پر اس کی صورت بھی لگ رہی ہوتی ہے کہ حاجت ہے، تو وہاں پر جو پھر شرعی پردہ ہے بہرحال وہ پورا ہونا چاہیے. لیکن اصل حکم یہ ہے کہ اسے تعزیت اس کے محارم کرے. اچھا ایک ایسا نہ ہو کہ پھر وہ اس کے سر غیر محرم کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور سامنے جیسے ہمارے کیونکہ پردے کا رجحان تو مفتی صاحب اتنا ہے ہی نہیں، اور بعض گھروں میں تو بالکل ہی نہیں ہے. تو اس میں اللہ کرے کہ ایسے موقع پر کوئی خاص لوگ میدان میں عمل میں آئیں
اور کم از کم ایسے موقع پر جب گھر میں موت میت ہو جائے تو کم از کم جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اس انداز پر علیحدہ کیا جائے تاکہ ایک مرد کو اگر کا انتقال ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر مردوں کے آمد و رفت زیادہ ہوگی، غسل کفن وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایسا نہ ہو کہ عورتیں ساری بیٹھی ہوئی ہیں، مرد عورتوں میں سے نکل رہے ہیں، عورتوں میں سے آ رہے ہیں، اور یہ سارا نظام نہیں ہونا چاہیے. ایک پوشن ہونا چاہیے، پارٹیشن ہونی چاہیے تاکہ یہ گھر میں گناہ کا سلسلہ کم از کم اس کو روکا جائے. اگر یاد ہو تو میں کوئی تعزیت کے آداب میں آیا تھا لکھ کر، تو ایک تو تعزیت مسنون یعنی سنت ہے. تعزیت کے بعد موت سے 3 دنوں تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو، یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں. اس میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت تو نہیں ہوتی صاحب. وہ اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ جیسے کسی کو موقع نہیں ملا، اگرچہ وہ شہر کے اندر ہی ہے، یعنی یہاں پر 2 صورتیں لکھی ہوئی ہیں کہ شہر سے باہر تھا، دونوں میں سے کوئی کرنے والا یا جس کی تعزیت کرنی ہے، یا اس کو اطلاع نہیں ملی. اب یہ بھی صورت ہو سکتی کہ اطلاع تو ملی لیکن ملاقات کی صورت نہ بن سکی. اب اگر وہ 3 دن کے بعد میں ملاقات ہوتی تو پھر تعزیت کر سکتا ہے. دفن سے پیشتر بھی تعزیت جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو. یہ اس وقت ہے کہ اولیاء میت جزا فضا نہ کریں، جو چیخو پکار وغیرہ جس طرح کرتے ہیں، ورنہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے پیشتر ہی تعزیت کر لے. مستحب یہ کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کرے، چھوٹے بڑے مرد اور عورت سب کو، مگر عورت کو اس کے محرم کی تعزیت کے حوالے سے جو کچھ تعبیر مفتی صاحب نے اس کی وضاحت فرماتا ہے، اور تعزیت کے جملے کیا ہونے چاہیے اس کا بھی یہاں پر بیان ہو چکا ہے، میں اس کو دہراتا نہیں ہوں. کسی غمزدہ کی تعزیت کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایسے موقع پر مسکرانے سے بچے، کیونکہ ایسے موقع پر مسکرانا دلوں میں بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے. نرمی سے گفتگو کرنا، غم کا اظہار کرنا، باتیں کم کرنا، یہ چند ایک مدنی پھول ہیں جو انہیں یہاں پر لکھے ہوئے تھے تو میں کا بیان کر دوں. اس میں امیر علیہ سنت کا ماشاءاللہ ایک اچھا اہتمام دیکھتے ہیں، سب سے تعزیت کرنا. یعنی جب اطلاع پہنچائی جاتی ہے تو یہ تاکید ہوتی ہے کہ بھئی ان کے اولاد کون ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی سے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نا ان کے ولی ورثہ سے مین سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جس سے تعلق ہے اس سے تو کر لی لیکن اصل اس کے بیٹے سے تو کی نہیں ہم نے. یعنی کسی کے نانا کا انتقال ہوا تو اس سے تو ہوئی ہے لیکن اس کا ماموں بھی تو زندہ ہے. تو وہ بعض اوقات اس طرح کا دیکھا ہے کہ امیر سنت کی اس میں مفتی صاحب بہت پیاری سوچ ہے. امیر سنت کا جب ہم کسی کا پیغام دیتے ہیں نا، مثال کے طور کسی کا پیغام دیا ہے کہ فلاں ہمارا نگران ہے، اس کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے، تو امیر سنت کی ایک بڑی خوبصورت سوچ یہاں سامنے آئی. مجھے فرماتے ہیں ان کے انتقال کی زیادہ غم داماد کو کہ بیٹے کو، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ ترتیب، پھر آپ فرماتے کہ ان کے بیٹے ہیں تو بیٹے کا نام دو. اب کسی نے کہا کہ میرے بچوں کے ماموں کا انتقال ہو گیا، جس کو عام عرف میں سالہ کہتے ہیں، بچے کے ماموں کا انتقال ہو گیا، تو اب اپنے نگران سے تعزیت کرنے کے یار آپ کے بچوں کے ماموں کا انتقال ہو گیا. تو امیر سنت جیسی عظیم شخصیت یہ کہے گی کہ بھائی اس کے والد صاحب ہیں یا نہیں ہیں، کیا بات، مجھے اس کے والد کا نام دے دو، اس کے تو بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ مطلب کہ اس کے بہنوئی کو زیادہ افسوس ہو رہا ہوگا کہ اس کے والد صاحب کو زیادہ افسوس ہو رہا ہوگا. تو جو قریب سے قریب تر کا رشتہ ہے اس کو تلاش کیا جائے، اور اس سے اگر ڈائریکٹلی آپ تعزیت کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ اس کے سوائے پھر ضمناً بھلے آپ اس کو دوسروں کو بھی لے لیں مگر یہ کریں. اب جیسے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا نا تو امیر سنت نے حامد اور بغداد سے بھی تعزیت کی کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، کیا ہے نا. مجھ سے، میرے بھائی سے اور دیگر لوائقین کے ساتھ ان کو بھی امیر سنت نے یاد رکھا کہ ان کے دادا تھے. طریقہ یہی ہے. ہاں، تو یہ جیسے تھا نا اقارب، اصل میں ایک مطالعہ ہوتا ہے نا. ہم نے بھی آج نیت ہی کی تھی کہ آپ کو ہم یہ باتیں پہنچا دیں کہ تعزیت کرنی کیسے ہے، کس کس سے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کرنی ہے. یہ ذہن مان کرنی ہے، اگنور نہ کریں، مہربانی کر کے اگنور نہ کریں. کہ آپ اگنور کر جائیں گے
جس کے ساتھ تعزیت کرنی ہے، مگر جس کو تعزیت جس کے ساتھ ہوا ہے نا وہ شاید اگنور نہ کر سکے. مگر یہاں میں جن کے ساتھ تعزیت نہیں ہوئی ہے ان کے لیے چند مدنی پھول چاہوں گا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ تعزیت نہیں کی اور آپ بیٹھ کر مثال کے طور پر میں چلا جاؤں یا نام بنام لگے ہوئے ہیں، نام نام لگے ہوئے ہیں، تو وہ اگر مثال وہ میکسیمم سنت کے اگر تاریخ ٹھہرا بھی تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی حرام کام تھوڑی کر گزرا، لیکن اس تعزیت نہ کرنے والے کی غیبتیں کر کر، یعنی بات صورتیں تو بالکل واضح غیبت کی بنے گی، پھر غیبت کریں گے، غیبت کے ساتھ ساتھ پھر اس کو تہمت اور بہتان، پھر اس کے برائیوں کے انبار لگا دیں گے. ارے خدا کے بندو، تمہیں ایسی تعزیت کیا چاہیے تھی یار کہ جس کے لیے تم گناہوں میں پڑ گئے؟ امیروں کے یہاں جاتے ہیں، غریبوں کو ہمیں کون پوچھے گا، اور یہ تو جناب ان کو تو اس سے فرصت نہیں، اس سے فرصت نہیں ہے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. وہ خدا کے بندو ٹھیک ہے، وہ آپ سے تعزیت اس نے نہیں کی، اس پر ناراض ہونے کی، آپ کو فیل ہونا الگ شے ہے، اس کا اظہار کرنا الگ شے ہے. وہ نام اظہار کرنا، گھروں کے اندر بیٹھ کر اظہار کرنا، ہاں وہ نہیں آیا نا، وہ کہاں سے آتا؟ تو میت میں بھی اس کو پرواہ نہیں ہے. اور پھر جو رشتہ داروں کی غیبتیں ہوں گی تو جناب وہ دوستوں کی جو غیبتیں ہوں گی، اور پھر اس کے اچھا یہ غیبتیں ہو گئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب اس کے بعد جو کینہ و بغض بیٹھا آپ کے سینے میں، اب بیچارے اس کے گھر میں میت ہوئی تو آپ صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ اب تعزیت نہیں کرے گا اس نے میرے باپ کے ساتھ تعزیت نہیں کی تھی، اس نے میری ماں کے ساتھ تعزیت نہیں کی تھی. یہ چیزیں، یہ اسلام و دین کی خوبصورت تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے ہی نہیں. یہاں تو جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. اسلام و دین تو یہ سکھا رہا ہے، درگزر کی باتیں بتا رہا ہے، اور آپ کو تو بڑھ کر غمخواری کرنی چاہیے. اچھا اس میں پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے، اب مثال کے طور پر اب آپ کے ساتھ غمخواری کرتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی سے دیکھ سن رہے اس کو یاد ہے کہ یار فلاں کے ساتھ رہ گئی ہے یا سلسلہ دیکھا یاد تو آئی ہے، اب وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے مثال کے طور پر، تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مہربانی کر اس کو تانا مت دینا، اس کو طنز مت کرنا، اس کی اس آمد پر اس کو شرمندہ مت کرنا. اب یاد آیا مدنی چینل دیکھا ہوگا تم نے، وہاں کلاس لی ہوگی تمہاری، اب بھائی جان وہ آیا تو صحیح، اس کو مطلب تعزیت کر لینے دو، وہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کرے گا، وہ معاف کر دو، میں اس کی جگہ پر معافی مانگتا ہوں، ایسے ہی کہنے کو کہہ رہا ہوں. تو اب وہ بیچارہ آنے والا اس ڈر کے مارے ہی نہیں آئے گا کہ سننی پڑے گی. اب یاد آیا تو بھائی یاد آ گیا نا، مہربانی کرے معاف کر دیں. تو ایسا بھی ماحول مہربانی کر کے، یہ مطلب میں نے اس کا ایک دوسرا پہلو تعزیت اور غمخواری کے حوالے سے ایک دوسرا پہلو، عیادت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اب مریض کے بعد وہ صحیح ہو گیا یا مطلب نہیں صحیح ہے، مریض بھی چھوٹ میں بیچارے کو جھاڑ دیتا ہے نا، ٹھیک ہے وہ نہیں آیا آپ کی عیادت کرنے کے لیے تو اس نے کوئی حرام کام کر دیا یار، یا آپ کو تکبر کھا رہا ہے کہ یار میں بیمار تھا میری عیادت کے لیے نہیں آیا، تو آپ اس کے بارے میں پھر بیماری میں بھی آپ مطلب کہ غیبتیں کر رہے ہیں. وہ نہیں آیا نا، وہ تو نہیں آئے گا، اپنے غریب آدمی اپنے کو کون پوچھنے کے لیے آئے گا. اور بھائی کیوں اس طرح کی باتیں کر کر اپنے معیار کو اور اپنے کردار کو ڈیمیج کر رہے ہیں آپ؟ کوئی تو سمجھدار آدمی سن رہا ہوگا آپ کو، یار اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ واقعی بیمار ہو گیا ہے، لگتا ہے بیماری کے دماغ پر اثر پڑ گیا ہے، اول فول بول رہا ہے. ایسا نہ کرے. خود جب بیماری اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے تو پھر کیوں غیبتیں کر کر اور اس طرح کی تہمتیں اور باتیں کر کر آپ اپنے نامہ اعمال میں گناہ بھر رہے ہیں یار. صبر کرے. اور اگر کوئی اس طرح تاخیر سے بھی عیادت کرتا ہے، تاخیر سے بھی اگر تعزیت کرتا ہے، تاخیر سے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو تانا دینے کے بجائے، اس کو طنز کرنے کے بجائے، اس کے آگے مطلب کہ منہ پھلانے کے بجائے، اس کی دل آزاری کرنے کے بجائے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اور ہم سب ڈرے اور اس کی اس عیادت و تعزیت کو آپ بھی قبول فرما لیں. مفتی صاحب اس پر کچھ ہے کوئی دو چند جملے؟ جی ایسا بجا فرمایا آپ نے. یہ بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے کہ سامنے والا تو تارک سنت ہوتا ہے اور یہ تارک فرض ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے سلام نہیں کیا تو اس نے سنت ترک کی ہے، لیکن یہ اس کی غیبت کر کے یہ حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے. اچھا یا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے درمیان میں ایک جملہ کہا یہ بھی بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور یہ بذات خود پورا ایک سلسلہ مانگتا ہے کہ یار میں بیمار ہوا میرے نہیں آیا.
اب یہ پتہ نہیں کس سینس کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا تکبر کا جملہ ہے. یار میرے ساتھ آپ کی گفتگو کا یہ انداز ہے، آپ کو مجھ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں مجھ سے کیسے بات کرنی. اب یہ پوری ایک سیریز آف سینٹینسز ہے کہ جس کے اندر بکثرت جو ہے نا وہ تکبر کے جملے ہوتے ہیں. تو یہ واقعتاً یہ ہے کہ دوسرے کے کسی عمل کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ پوری ایک درجن کے برابر گناہوں کے مرتکب ہو جائیں، اور وہ بھی تواتر کے ساتھ. کیونکہ غیبت ایک مرتبہ کر کے تو تسکین بھی نہیں دل کی پوری طرح ہوتی نا، اور یہ بھڑاس نہیں نکلتی. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، پھر اس کے بعد عادت ہی بن جاتی ہے، پھر عادت سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایک سیریز شروع ہو جاتی ہے گناہوں کی، یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرے کے اوپر کلام کرتے ہوئے اپنے افعال کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایسا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے جیسے ہوتا کیا ہے، ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ یار میں بیمار ہوا، میری عیادت نہیں کی، یا میرے ہاں تعزیت کا موقع تھا نہیں کیا. لیکن کبھی اپنے اوپر بھی غور کر لے کہ آپ نے کتنوں کی تھی. آپ نے زندگی میں کبھی کسی بیمار کا حال نہ پوچھا ہو، اور کبھی کسی کی تعزیت نہ کی ہو، اور کبھی کسی کے ساتھ غم میں کھڑے نہ ہوئے ہو، اور آپ بولے کہ جناب میرے اوپر موقع آیا تو پورے کے پورا جناب پوری دنیا کیوں نہیں میرے لیے جمع ہو گئی، یا پورے اہل محلہ میرے لیے کیوں نہیں جمع ہو گئے. تو جب آپ نے ہر ایک کے جنازے میں اپنا جوتا ہی بھیجا ہوا ہے نا، تو آپ کے جنازے کے اندر بھی جوتوں کا ڈھیر ہی آئے گا، تو وہاں پر بندے نہیں آئیں گے. تو اس لیے اس طرح جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ ذرا اپنے ایک سابقہ عمل کے اوپر بھی نظر ڈال لے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ساری توقعات دوسروں سے ہوتی ہے، اور جو ہم سے دوسروں کی توقعات ہوتی ہیں وہ ساری زیرو ہوتی ہیں. اس کی طرف ہماری نہ توجہ ہوتی ہے نہ نظر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار اچھا دوست نہیں ملتا، اور خود کبھی اچھا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار ہماری اولاد اچھی نہیں ہے، اور ہم خود اچھی اولاد بنے ہوئے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ اچھے نہیں ہیں، اور ہم آگے جا کے جو دوسروں کے ماں باپ بنتے ہیں وہ اچھے نہیں بنے ہوتے. ہم کہتے ہیں ہمارا پڑوسی ٹھیک نہیں ہے، اور ہم پڑوسی کا جینا ہم نے حرام کیا ہوا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزوں کے اندر وہ جو اس سکے کی دوسری سائڈ ہوتی ہے نا، پتہ چلتا ہے وہ زیادہ میلی ہے، اور جس سائڈ کی وہ شکایت کر رہا ہے اس کے اندر تب بھی تھوڑی سی چمک نظر آ رہی تھی. تو لہذا اس پہلو کے اعتبار سے بھی اپنے عمل کے اوپر غور کیا جائے. ماشاءاللہ بہت ہی مفید باتیں الحمدللہ ہوئی، اور کئی سلسلوں کے اشارے بھی ملے ہیں. دیکھیں اب آگے آپ کے لیے کون سا سلسلہ آتا ہے. تو الحمدللہ غمخواری کے حوالے اس میں یہ ضرور مفتی صاحب ہے کہ اگر کوئی استاد، کوئی پیر یا کوئی ایسا بزرگ اپنے حوالے سے تربیت کے طور پر اگر احساس دلاتا ہے کہ کرنا چاہیے، تو وہ میرا خیال ہے اس کا تربیت کا پہلو ہوگا، اور وہیں ہم کو اچھا گمان رکھنا پڑے گا. کہ استاد اگر اپنے شاگردوں کو احساس دلاتا ہے کہ یار آپ اپنے بارے میں ہی کہہ دے کہ یار آپ کو کم از کم مجھ سے تعزیت تو کرنی چاہیے تھی، تو یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ استاد کا وہ پہلو لیا جائے گا. استاد کے لیے حسن ظن رکھا جائے گا، پیر کے لیے یا والد کے لیے جو مربی ہیں، جو اس منصب پر ہیں کہ جن کا کام ہی رشد و ہدایت اور تربیت کرنا ہے، اگر وہ اس طرح کی چیزیں اپنی ذات سے متعلق اگر پہنچاتے ہیں تو اس کا اچھا پہلو لیا جائے گا نا. وہ ایسا اس کے دو اس کے انداز ہوتے ہیں. جنرلی سمجھانا یعنی عمومی طور پر یہ کلام کرنا کہ جیسے مثال کے طور پہ جی میں بیمار ہوا اور میری عیادت کرنے بہت کم لوگ آئے، اور میرے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے اور مجھے اس کی توقع نہیں تھی. تو یہ ہے ایک جنرلی جملہ کہنا. ایک یہ ہے کہ یار میں بیمار ہوا اور آپ نہیں آئے، یہ ہے اسپیسیفک کہنا. اس کے اندر بہت مرتبہ تو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا شرمندہ ہو. تو لہذا یہ والی صورت جو ہے نا، یہ تو وہ جو مربی ہے اور جو معلم ہے وہ اس پوری صورتحال کو سمجھتے ہوئے ہی کہہ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا پیر جو ہے وہ ایک کو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے آپ سے یہ توقع دی لیکن آپ نے یہ کی نہیں، لیکن یہی جملہ وہ اپنے دوسرے مرید کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس مرید کا جو پیر سے تعلق اور محبت اور فنائیت ہے وہ اور انداز کی ہے، دوسرے کی اور انداز کی. تو جنرلی ایک جملہ کہنا جو ہے یہ اور ہوتا ہے، اور اسپیسیفک بطور خاص کسی کو کہنا جو ہے تو یہ بہت مرتبہ وہ ہوتا ہے وہ تو بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. تو یہ دونوں ہی شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ شرم میں کہہ نہیں پاتا اور وہ شرم کے اندر سن نہیں سکتا. تو کہنے والے کے انداز، عمومی انداز میں بات کہی، بطور خاص نومینیٹ کر کے کسی فرد سے اس نے کہا، ان دونوں میں فرق آ جاتا ہے. پھر نومینیٹ کر کے کہا، عمومی اعتبار سے کہنے میں تو اصلاً حرج نہیں ہے، وہ تو ایک واعظ کی، نصیحت کی، سمجھانے کی صورت ہے، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے بات کر ہی رہے ہیں. جی ہاں. تو وہ ایک جنرلی صورت ہے. ایک اسپیسیفک کسی کو جو کہنا ہے اس کے اندر پھر تعلق کی نوعیت کے اعتبار سے بات ہو سکتی ہے. الحمدللہ اب چونکہ مفتی صاحب کے بھی والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا،
تو ایک بہت بڑی تعداد میں کہوں گا کہ جنہوں نے غم خواری تعزیت کا سلسلہ کیا اور بہت بہتر سے بہتر انہوں نے سلسلہ کیا. میں ایک بار پھر اپنی طرف سے ان تمام تر غمخواری کرنے والے، تعزیت کرنے والے، پیغامات دینے والے، بھیجنے والے، بھجوانے والے اور شرکت کرنے والوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سمجھے کہ پچھلی اتوار کو اسی وقت میں بیٹھا تھا، یہ ختم ہونے کا ٹائم تھا اور تقریباً 4:30 بجے کے آس پاس والد صاحب کے انتقال کا واقعہ ہوا اور جب یہاں سے اٹھ کر گیا تو پتہ چلا کہ یہ ہو گیا تھا. تو وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی. 8 دن ہو گئے اور آپ کے والد صاحب کو بھی ایک مہینہ ہونے والا ہے، مہینہ ہو گیا. تو یہ کہ اللہ کریم ہم سب کے والدین کا سایہ دراز فرمائے اور جب بھی آپ پڑوس میں آس پاس کسی کی، اچھا خالی موت میت ہی پر غم خواری نہیں ہے، بہت زیادہ مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اسی طرح اور بہت ساری آفات و مصیبتوں میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو جو غم میں ہے اس کی غم خواری کریں اور اس کے غم کو دور کرنے میں اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کریں. میرے شیخ کہتے ہیں کہ امیر سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا. فرماتے تھے کہ میں دل میں داخل ہونے کے راستے ڈھونڈتا تھا، مجھے جہاں بھی لگتا تھا نا کہ دل میں داخل ہونے کا راستہ ہے میں فوراً اس کے دل میں داخل ہو جاتا تھا. اب کوئی دل میں داخل ہوتا ہے مسکرا کر، تو کبھی کسی کے دل کا راستہ ہوتا ہے غم کا اظہار کر کے. اب کس کے دل میں داخل ہونے کے لیے کس وقت مسکراہٹ ضروری ہے اور کس کے دل میں داخل ہونے کے لیے کب غم کا اظہار ضروری ہے، کس کے دل میں داخل ہونے کے لیے مسرت بھرا پیغام ضروری ہے، کس کے دل میں داخل ہونے کے لیے غم کی کیفیت میں ڈوبا ہوا آپ کا اظہار ضروری ہے. یہ سب مجھے جو صوتی پیغام آئے تعزیت کے، ایک صوتی پیغام مفتی صاحب میں نے سنا، اسے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ اس کی حالانکہ بہت دور ہے، ایک یوں دیکھا جائے تو ملنا جلنا اچھا رہا لیکن یوں دیکھا جائے تو دور بہت ہے، مگر اس کا مجھے پیغام آیا کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. وہ جیسے کہ اب پھٹ پھٹ کر روئے گا کہ اسی کا جیسے کوئی عزیز انتقال کر گیا تو یاد رہ گیا. اس کا بہت اچھا تھا اظہار تعزیت. ایک کا میں نے اظہار تعزیت مجھے میرے بیٹے نے سنایا، کہا کہ مجھ سے بات نہیں ہو سکے گی آپ کے ابو سے، میں اسے کیا جملے کہوں اس کیفیت میں، اور اس سے بھی بولا نہیں جا رہا اس پیغام میں. بولا یار بس میری، اب حالانکہ اسے ڈائریکٹلی تعزیت نہیں کی، انڈائریکٹلی کی، مگر اس کی تعزیت کا انداز ہوتا نا وہ بہت زیادہ اپنائیت میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں بات کیسے کروں یار، اس کے اوپر اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہوگا. تو حالانکہ اسے ڈائریکٹ نہیں کی لیکن انڈائریکٹلی بھی کئی ڈائریکٹ کرنے والوں سے بندہ آگے نکل جاتا ہے. وہی انداز اظہار آپ کے انداز کیا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے اور یاد رہتا ہے. اللہ ہم سب کو شریعت و دین کے تقاضوں کے مطابق غمخواری کرنے کی، ملنساری اختیار کرنے کی، اور الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت لیں؟ نہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے.